आंटी कैसी हैं आप? निमरा उससे मिलने आई तो साइमा बेगम को सलाम करने लगी। ठीक हूँ, ये बताओ नाश्ता करके आई हो? उन्होंने पूछा। जी मैं नाश्ता करके आई हूँ और आप लोगों के साथ अदालत जाऊंगी। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और निमरा का शुक्रिया अदा करने लगी जिसे उसने हवा में उड़ा दिया। वो हदील के कमरे में आई तो उसे अपने आईने में अपना अक्स देखते पाया। कहाँ खो गई लड़की? वो माहौल की सौगवारी कम करने की कोशिश करने लगी। कुछ नहीं, मुझे बस डर लग रहा है। डर कैसा? वो बेड पर बैठती आईने में उसका अक्स देखती पूछने लगी। अगर अदालत ने उसे आजाद कर दिया, अगर सबूत कम हुए या मिटा दिए गए हों तो? तुम नहीं जानती पर वो एक मालदार शख्स है निमरा। हदील तुम क्यों घबरा रही हो? और फिर उसका वो भाई भी तो है गवाह और डीएनए से उसे सजा देने के लिए काफी होगा। निमरा के लहजे में साफ नफरत छलक रही थी। और अगर उसने मुझ पर हमला किया तो? देखो क्या मुझ में और माजूर लोगों में कोई फर्क है? निवाला तक लेते हुए तकलीफ से मेरी आंखें नम हो जाती हैं। निमरा उसे रोता देख उसके सामने बैठ गई और घुटनों पर हाथ जमा दिए। अगर वो हमला करेगा तो हम सब वहां होंगे। हदील हम हमेशा से तुम्हारे साथ थे, लेकिन तुमने खुद तक महदूद रखने की कोशिश की, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, तुम माजूर नहीं हो, कभी भी ऐसा मत सोचना। तुम्हारे दो पाँव हैं, दो हाथ हैं और सब काम करते हैं। और मुकम्मल सेहतयाबी तो वक्त लगता है ना। सोचो अगर वाकई माजूर हो जाती तो? इस किस्म के हादसात से गुजरने के बावजूद तुम अपने पाँव पर खड़ी हो। सोचो अगर नूर की जगह तुम होती तो? निम्रा ने आखिरी बात सरगोशी करते की तो हदील कांप उठी। वो ठीक कह रही थी, उसे शुक्रगुजार होना चाहिए था। उसे बचाने के लिए शम्स वहां पहुंच गया, जबकि निम्रा। रोज न जाने कितनी लड़कियां अपनी छोटी सी गलती से ताहयात ऐसी तकलीफ से गुजरती हैं। तो फिर उसे शुक्रगुजार होना चाहिए था। वो किस बात का मातम मना रही थी? वो हमेशा इस बात पर तबरेज़ को इल्जाम देती रही कि उसकी वजह से वो अपने ख्वाब को ताबीर में ना बदल पाई। और नूर, उसके भी तो ख्वाब होंगे, उसे भी तो अपने वालिदैन इतने ही चाहते होंगे। और अफान, वो भी तो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता होगा और अपनी खिदमत से अपने मुल्क को मुस्तफीद करना चाहता था, लेकिन वो ना रहे और ना उनके ख्वाब। जबकि वो तो जिंदा थी, हर सांस उसे एक नई मोहलत मुहैया करती थी। फिर वो क्यों ऐसे नाशुक्री बन गई? जिंदगी में हुए किसी एक बुरे हादसे से आप बाकी की तमाम नेमतें कैसे ठुकरा सकते हैं? ये उसका इम्तहान था और ये दुनिया तो वैसे भी अमाल के लिए थी। वो निम्रा की जानिब देखकर मुस्कुराई और एक नए इरादे के साथ खड़ी हुई। सबसे पहले उसे शहीद को सजा दिलवानी थी और फिर तबरेज़ के साथ कुछ मामलात निपटाने थे। तुम इतनी अकल वाली बातें कब से करने लगी? हदील निम्रा के साथ चलते कमरे से बाहर आ गई। बस यार, तेरी सोहबत से निकली तो दिमाग के दरीचे खुलने लगे। अदालत में शम्स की गवाही के बाद उसे तलब किया गया। वो जो बयान पुलिस को बारहा दे चुकी थी वही वहां दोहराया। शहर के वकील ने उसे कई सवालात किए। वो उसे उलझाना चाहता था, लेकिन शम्स के मुलविस होने के अलावा वो सब बताती रही। कोर्ट में फोरेंसिक रिपोर्ट भी पेश की गई थी। जिस खंजर से नूर और शम्स के मुलाजमीन का कत्ल हुआ था वही खंजर हदील पर भी इस्तेमाल किया गया, जिसे उसने फौरन पहचान लिया। इस सब के दौरान शहीर खामोशी से उन्हें देखता रहा। वो इस तरह पुरसुकून था जैसे वहां किसी और के मुतल्लिक बात हो रही हो। केस की तमाम मालूमात मीडिया अपने चैनल्स पर मुहैया कर रहा था। उसके वकील पूरा जोर लगाने पर भी शहीर को बचा ना पाए। अदालत ने कार्रवाई एक नई तारीख के साथ खत्म की, चूंकि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं सुनाना चाहते थे। इस दौरान हदील ने शहर की जानिब एक बार भी ना देखा, अलबत्ता शम्स की निगाहें उसी पर जमी थी। मैं सोच ही रहा था तुम कब आओगे। शहीद जेल की छत को तकते हुए कहने लगा। शम्स वहां आना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वहां मौजूद था। सच जानने के बाद एक बार ही सही, लेकिन उसका सामना करना चाहता था। जानना चाहता था उसने ऐसा क्यों किया। वो खामोशी से जेब में हाथ फंसाए खड़ा हुआ। शहीद एकदम जमीन से उठा और उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या वाकई तुम नहीं समझ पाए? वो चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट सजाए बोला। चलो फिर भी बता देता हूँ। दोनों हाथों से वो सलाखें पकड़ता एकदम उसके सामने आया। दूसरी सिम शम्स उसकी आंखों में अपना खोया हुआ भाई तलाश करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शहीर अपना हाथ ठोड़ी के नीचे टिकाकर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे तुम सालों पहले गंवा चुके हो। कैसे कैसे खो दिया मैंने अपना भाई? शम्स ने पूछा। तब खो दिया तुमने अपना भाई जब मैं अंधेरी रातों में अलमारी में बंद कर दिया जाता था। तब खो दिया जब मैं मदद के लिए पुकारता लेकिन कोई नहीं आता। जब तुमने और हमारे उस घटिया अंकल ने मुझे उस चुड़ैल के रहमो करम पर छोड़ दिया था। तुम बहुत छोटे थे शहीद। शहीद ने हाथ खड़ा करके शम्स को बोलने से रोका। हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? तुम यहाँ अपने बारे में बात करने आए हो तो चलो वो करते हैं। जानते हो तुम्हें अपने इशारों पे नचाना बहुत आसान था। अब तुम बेवकूफ बने रहे हो और इसमें मेरा क्या कसूर? वो लोहे की एक सुलाख पर अपना रुखसार टिकाता कहने लगा। शम्स ने सख्ती से दोनों हाथों में सुलाखें जकड़ ली और शहर को घूरने लगा। क्यों कत्ल किया तुमने उन लोगों का? और हदील, उन सब ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या तुम इस काबिल हो कि मुझसे सवाल कर सको? शहर उसे जिद करने के अंदाज में कहने लगा तो शम्स के तेवर बदलने लगे।
یہ کھیل تم نے شروع کیا اور ختم میں کروں گا۔ نہیں شہید، یہ کھیل ختم ہو چکا ہے اور اب اس کا اختتام تمہاری سزا کے ساتھ ہوگا۔ شمس کی بات پر شہید مسکرا دیا اور پلٹ کر دوبارہ زمین پر جا بیٹھا۔ جانتے ہو تم وہ واحد شخص ہے جو مجھے عزیز تھا، لیکن پھر اس حدیل نے سب تباہ کر دیا اور اب میں اسے تباہ کروں گا۔ شمس اسے آنکھیں سکیڑتے دیکھنے لگا۔ کوئی شخص جو جیل میں ہو اس کے لیے یہ باتیں کچھ عجیب تھیں۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ شمس نے ایک آخری بار اسے دیکھا اور مسکرانے لگا۔ تم بس دیکھتے جاؤ۔ اور شمس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہ سلاخیں توڑتا اس کے پاس چلا جائے۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ شمس چلایا۔ اس سے دور رہو ورنہ میں اب تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شمس کے چلانے سے پولیس کے کارندے اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگے۔ میں تو کہتا ہوں اگلے ہی ہفتے نکاح کرتے ہیں اور کیس کے ختم ہوتے ہی رخصتی بھی کر دیں گے۔ اعظم صاحب اپنی ہمشیرہ کو کہنے لگے تو وہ کچھ گڑبڑا سی گئی۔ اپنے خاوند کو دیکھتی وہ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ایک طرف رکھ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ ان کے تاثرات میں تبدیلی حدیل کے والدین نے اچھے سے دیکھی تھی۔ بھائی صاحب، میری تو یہی خواہش تھی کہ حدیل کی شادی اپنے بیٹے سے کرواؤں، لیکن لگتا ہے ایسا نہیں ہو پائے گا۔ اعظم صاحب چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میری بات کا برا مت مانیے گا، لیکن کچھ سال پہلے جیسے کیس چلا اور پھر اس کے بعد اب جو ہوا، عدیل اس شادی کے لیے راضی نہیں، اور سچ کہوں تو مجھے بھی اپنے بیٹے کی جان عزیز ہے۔ سائمہ بیگم تو خاموشی ہو گئی تھی جبکہ اعظم صاحب کی پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے۔ تم جانتی ہو وہ سب جھوٹ تھا، اب تو وہ شخص جیل میں ہے، پھر یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھیں، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن عدیل راضی نہیں ہے، اور ویسے بھی خدا نخواستہ کوئی اور نکل آئے تو ہم اپنے بچی کی زندگی کو کیسے خطرے میں ڈالیں؟ آپ کی بار ان کی ہمشیرہ کے خاوند گویا ہوئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عادل؟ انہیں ان سے ایسی توقع نہ تھی۔ دیکھیں بھائی صاحب، جس طرح سے آئے دن ہم اس کی تصاویر چینلز میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد تو اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم یہ قربانی نہیں دے سکتے۔ ہم عام سے لوگ ہیں، میرے خیال سے تم دونوں کو جانا چاہیے۔ اعظم صاحب کھڑے ہوئے کرخ لہجے میں کہنے لگے تو ان کی ہمشیرہ اور عادل صاحب خاموشی سے اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد حدیل نمرا کے گھر سے لوٹی۔ اعظم صاحب پریشانی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حدیل کو ان کے بجھے ہوئے تاثرات سے کسی بری خبر کا احساس ہوا تو وہ ان کے پاس چلی گئی۔ کیا ہوا ہے بابا، آپ اداس کیوں ہیں؟ کہاں تھی تم اور کیا ضرورت تھی تمہیں انجان لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی؟ میری ہی عقل پر پردے پڑ گئے تھے جو تمہیں ہر قسم کی آزادی دی۔ اعظم صاحب بولنا شروع ہوئے تو بولتے ہی چلے گئے جبکہ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ سائمہ بیگم بھی ایک کونے میں کھڑی سسکیاں بھر رہی تھیں۔ سارے جہاں میں مشہور کر دیا، ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ارے کس کہہ کے جا کر کہتا رہوں کہ اس منحوس سے کوئی شادی کر لو۔ وہ مسلسل پریشانی کے تحت بولتے چلے جا رہے تھے اور حدیل کو اپنا دل کتنے حصوں میں بٹتا محسوس ہوا۔ اتنی تکلیفیں اسے پہلے کبھی نہیں ہوتی، تب بھی نہیں جب شہیر اس پر وار کر رہا تھا۔ اعظم صاحب اپنا غصہ نکال کر کھڑے ہوئے اور گھر سے باہر چلے گئے۔ دروازہ زور سے آواز سے بند ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہاں اب کوئی بھی نہیں ہے۔ حدیل روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ اعظم صاحب کو جب احساس ہوا تو وہ واپس آئے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں احساس تھا کہ انہوں نے حدیل کو کتنا دکھ دیا ہے، لیکن وہ خود بھی پریشان تھے۔ حدیل کے کردار پر کسی الزام سے بچانے کے لیے ہی وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ کیسے ان کے دفتر کے چپراسی تک ان کے سامنے افسوس اور پیٹھ پیچھے حدیل کو ہی غلط کہتے وہ اچھے سے جانتے تھے۔ یہ سچ بھی تھا کہ متاثرہ شخص سے زیادہ اس کے گھر والے ذہنی اذیت برداشت کرتے ہیں۔ انہیں دکھ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو محفوظ نہ رکھ پائے اور خوف بھی کہ وہ ابھی بھی اس کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک مضبوط شخص کو روتے دیکھ ان کی بیوی بھی تڑپ اٹھی اور ان کے ساتھ بیٹھی ان کی کمر کو سہلانے لگی۔ حدیل کئی گھنٹوں سے بستر پر الٹا لیٹی رو رہی تھی۔ اس کے بابا نے پہلی بار اس سے ایسے بات کی تھی اور اسے لگنے لگا کہ وہ زندہ کیوں ہے، اسے مر جانا چاہیے ورنہ یہ تکلیف، یہ درد تاحیات اسے پل پل مار دے گا۔ اس نے اپنے بالوں پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا جو اس کے سر کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ حدیل کو لگا سائمہ بیگم اس سے بات کر رہی ہیں۔ وہ اپنے چہرے کا رخ پلٹتی انہیں دیکھنے لگی تو وہاں تبریز کو پا کر ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم یہاں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اسے پوچھنے لگا۔ اس کے لہجہ فکر سے چور دیکھ حدیل کو لگا وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم میری زندگی میں آتے اور نہ میرے ساتھ یہ سب ہوتا۔ وہ اس کا دھندلا عکس دیکھتے اٹکتے ہوئے کہنے لگی۔ یہاں آؤ پلیز۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا کہنے لگا تو روتے ہوئے حدیل نے تکیہ اس کے سینے پر مارا، لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ اسے ایسے روتے دیکھ شمس کو اپنی دھڑکن بھی رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ احساس ہی بہت برا تھا کہ اس کی تکلیف کی وجہ وہ تھا۔ حدیل ہچکیاں بھرتی رونے لگی تو شمس نرمی سے اس کے نرم رخسار کو چھونے لگا۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ حدیل کو اس وقت ایک مضبوط کندھے کی اشد ضرورت تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی طرف کھینچتی چلی گئی اور پیشانی اس کے کندھے پر ٹکا کر رونے لگی۔ شمس اس کے بال نرمی سے سہلاتا بار بار معافی مانگتا رہا۔ جب وہ اچھے سے اپنے آنسو خشک کر چکی تو اسے احساس ہوا کہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر بیٹھی ہے۔ اس سب کے دوران شمس وہاں بنا کسی حرکت کے بیٹھا رہا تھا۔
وہ اپنے بال کان کے پیچھے اڑستی اس سے دور ہوئی۔ سوری، میں نے تمہاری شرٹ گیلی کر دی۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اسے درد دینے والا ہی اس کا مداوا کر سکتا تھا۔ شمس اس کے پاس اٹھنا چاہتا تھا لیکن رات کے اس پہر جب حدیل یوں بکھری ہوئی تھی، اس نازک صورتحال میں یہاں رہنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر بالکنی کی جانب بڑھنے لگا جب حدیل اس سے مخاطب ہوئی۔ کل تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم… حدیل کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیسے بات جاری رکھے۔ شرمندگی سے اس کا سرخ چہرہ پہلے سے مزید لال ہوا۔ اگر تم ابھی بھی اس بات پر قائم ہو تو کل میں تمہارے رشتے کا انتظار کروں گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے خالی نظروں سے دیوار کو دیکھتی کہنے لگی۔ شمس کو یہ امید تو نہ تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اس کے سامنے زانوں کے بل آ بیٹھا۔ خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ کیا واقعی تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتا پوچھنے لگا تو حدیل اسے دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ سے اپنا سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، لیکن میرے کردار پر لگا یہ گند تمہیں ہی صاف کرنا ہوگا۔ شمس پیشانی پر بل پھیلائے اسے دیکھنے لگا۔ وہ یہ مجبوری میں کہہ رہی تھی لیکن اسے بھی تو یہی چاہیے تھا۔ ایک دن وہ اسے معاف کر بھی دیتی۔ کل میرا انتظار کرنا۔ شمس اس کے اداس چہرے پہ ایک آخری نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اندھیرے میں لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ رات کے اندھیرے کی جگہ دن کا اجالا لینے لگا لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ سائمہ بیگم دروازے پر ہلکی سی دستک دینے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ یک ٹک چھت کو گھورے جا رہی تھی، ذہن کو جیسے فالج ہو گیا ہو۔ اعظم صاحب کا وہ لہجہ، الفاظ بار بار اسے تکلیف دیتے۔ حدیل، بچے اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ وہ جب ناشتے کے لیے بھی نہ آئی تو انہیں تشویش ہونے لگی۔ کھڑکیوں سے پردے ہٹائے تو سورج کی روشنی سے کمرے کی تاریکی کم ہونے لگی۔ سائمہ بیگم نے اس کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ آنکھیں لگاتار رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھی اور سوجن کا شکار تھی۔ چہرہ بار بار رگڑنے سے کئی جگہ سے زخمی نظر آ رہا تھا۔ حدیل، تمہارے بابا نے جو کچھ کہا وہ جذبات میں بہہ کر کہا۔ وہ کبھی تمہیں دکھ نہیں دیں گے اور ان کا ایسا کوئی مقصد بھی نہ تھا۔ میں جانتی ہوں ماما، اس نے دھیرے سے سرگوشی کرتے کہا۔ مسلسل رونے سے آواز بھی بدل چکی تھی۔ لیکن سچ تو یہی ہے کہ اب آپ پر بھی ایک بوجھ بن چکی ہوں۔ وہ اپنی سسکی دباتے کہنے لگی تو سائمہ بیگم تڑپ اٹھی۔ اس کے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھرنے لگی۔ ایسا نہیں ہے میری بچی، تم غلط… میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ماما، وہ ان کی بات کاٹتے بولی۔ اگر اس دن میں مر جاتی تو مظلوم ہوتی، سب مجھ پر اور آپ پر ترس کھاتا اور ایک دن بھول جاتے، آپ کو بھی صبر آ جاتا۔ لیکن میں زندہ ہوں، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے۔ میں آپ پر بوجھ بن گئی ہوں، آپ کی عزت پر دھبا۔ خود کو بستر سے دھکیلتی اٹھ بیٹھی۔ اگر میں بوجھ نہیں ہوتی تو بابا یوں آنن فانن میری شادی نہ کروانا چاہتے، پھپھو یوں انکار نہ کرتی اور بابا مجھے وہ سب نہ کہتے۔ میں بوجھ بن گئی ہوں ماما۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے واش روم میں گھس گئی اور اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ کون آیا ہے؟ اعظم صاحب اپنی بیگم کو بلند آواز سن کر باہر آئے۔ السلام علیکم۔ خاتون نے اعظم صاحب کو مخاطب کرتے سلام کیا۔ اعظم صاحب، میں فریدہ ہوں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اعظم صاحب اس خاتون کا نظر انداز کرتے شمس پر نظر گاڑے ہوئے تھے۔ کچھ توقف کے بعد گویا ہوئے، اندر آ جائیں۔ لیکن اعظم… سائمہ بیگم نے اعتراض کرنا چاہا جسے وہ خاطر میں نہ لائے۔ کیا ایسا کچھ بچا ہے جو مزید تکلیف دہ ہو؟ آنے دو انہیں۔ ان کے جواب پر سائمہ بیگم راستے سے ہٹ گئیں تو فریدہ بیگم شمس کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ شمس وہاں داخل ہوتا اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ ویسے تو وہ کئی بار اس گھر میں داخل ہو چکا تھا لیکن دروازے سے آنے کا اس کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ اعظم صاحب، میں شمس کی مرحوم والد کے دوست کی بیوی ہوں۔ اگر تبریز صاحب یا میرے خاوند زندہ ہوتے تو یقیناً وہی اس وقت یہاں موجود ہوتے۔ اپنے بچپن کا کچھ حصہ شمس سے میرے ساتھ ہی گزارا ہے۔ وہ شمس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی جو خود کو بمشکل خاموش رکھے ہوئے تھا۔ اس کا ارادہ تو سیدھا مولوی لے جا کر نکاح کا تھا۔ جب اپنے نکاح میں اس نے فریدہ بیگم کو مدعو کیا تو وہ انسن پٹکنے لگی کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے، اور وہ اب یہ کام طریقے سے سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے اپنے ہی قانون تھے، دوسروں کے جذبات سے محفوظ ہونا اس کا من پسندیدہ کام تھا، لیکن حدیل کے لیے کڑوی دوائی نگلنے کو تیار تھا۔ وہ… آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ وہ دونوں میاں بیوی نے تجسس سے دیکھنے لگے۔ دیکھیں، اصل میں شمس کے لیے آپ کی بیٹی حدیل کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ سائمہ بیگم کو لگا ان کے ساتھ کوئی مذاق ہو گیا جبکہ اعظم صاحب غصے سے سرخ ہونے لگے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فریدہ بیگم بھی ہڑبڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی جبکہ وہ اپنی سرد آنکھوں سے انہیں دیکھتا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا رہا۔ اسے اسی رویے کی امید تھی۔ کیا آپ کو ہم پاگل دکھائی دیتے ہیں جو اس شخص کا رشتہ لے کر آئی ہیں آپ؟ وہ شمس کی جانب اشارہ کرتے کہنے لگے، لیکن اب واضح ہو چکا تھا کہ اس سب میں شہر کا ہاتھ تھا۔ شمس بے گناہ ہے۔ حدیل نے کچھ سال قبل ہونے والے واقعے کو ایک غلط فہمی قرار دیا۔ عدالت میں اس نے سب بتا دیا ہے کہ وہ بھی شہر کا ہی منصوبہ تھا۔ اپنے بابا کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ زینے پر کھڑی وہ لٹک کر ہال میں دیکھنے لگی تو نظر اعظم صاحب اور شمس پر پڑی۔ وہ حلق تر کرتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ شمس کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا، جس پر حدیل کی پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے۔
पुरसुकून हो जाए आजम, साइमा बेगम उनका कंधा सहलाती हुई कहने लगी। निकल जाओ यहाँ से, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? वो शम्स पर फिर से धाड़े, जिसे उनकी किसी बात की परवाह ही ना थी। हदील अपने बाबा को यूं देखती अपने पैरों पर उछल दी और उंगलियां मरोड़ने लगी। उसकी धड़कन बढ़ने लगी, जिस्म ठंडा पड़ने लगा। जिंदगी में पहली बार वो यूं उनके मुखालिफ खड़े होने जा रही थी। आजम साहब, मैं इस तमन्ना के साथ आया था कि आप मामला समझकर वुसअत नज़र से मेरा फैसला करेंगे, लेकिन अफसोस। खैर, हदील से तो मैं शादी कर ही लूंगा और आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। उसके रवैये पर आजम साहब मजीद मुश्तिल होने लगे। शम्स की नजरें अभी भी हदील पर गड़ी थी। एक भाई कातिल और दूसरा भी धमकी दे रहा है, चले जाओ यहाँ से। साइमा बेगम बिगड़ती सूरत-हाल देखकर कहने लगी, कल निकाह खां के साथ आऊंगा, आप चाहें या ना चाहें। वो नजरों का रुख तालिबानों की तरफ करता कहने लगा, बकवास बंद रखो। आजम साहब गुस्से से हाथ बुलंद करते उसकी जानिब बढ़े, जब हदील एकदम चिल्ला उठी, बाबा, उसे यहाँ मैंने बुलाया है। उसकी आवाज पर उनका हाथ एकदम रुका। शम्स नजरें झुकेरता उसे देखने लगा। हदील छोटे छोटे कदम उठाती उसके साथ आ खड़ी हुई। उसका रंग जर्द हो चुका था। मैं शम्स को पसंद करती हूँ और इसे मैंने ही कल रिश्ता लाने का कहा था। वो बार बार हलक तर करती मुश्किल से बोली। नजरें उनका सुर्ख चेहरा देख फिर से झुका ली। क्या कह रही हो तुम? साइमा बेगम बेयकीनी से बोली। कल कब कहा तुमने इसे? आजम साहब उसे घूरते पूछने लगे, क्या तुम निमरा के बहाने इससे मिलती हो? आपको पुरसुकून हो जाना चाहिए। शम्स फिर बोला, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। वो फरीदा साहबा की तरफ देखकर बोले। शम्स ने हदील का हाथ अपने हाथ में मजबूती से थाम लिया, जिसे आजम साहब ने नफरत से देखा। नहीं, वो उनसे मजीद झूठ बोल नहीं पाई थी। सिर्फ शम्स की पकड़ से जमीन बोस होने से रुक गई। तो फिर कब बात की तुमने इससे? उन्हें यकीन था हदील झूठ बोल रही है, शायद इसीलिए जानना चाहते थे। तुम्हें इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, मामला मैं संभाल लूंगा। शम्स उसकी तरफ झुकता कहने लगा, कल रात तबरेज मेरे कमरे में आया था। हम रोज मेरे कमरे में मुलाकात करते हैं। हदील आंखें बंद करके तेजी से कह गई। साइमा बेगम बेयकीनी से उसे देखते कुछ कदम पीछे उठा गए थे। आजम साहब जैसे गंग हो गए थे। शम्स के जिस्म में अचानक तनाव आया। वो भी आंखें फैलाए उसे देखने लगा। उसने ऐसा क्यों कहा, ये उसकी समझ से बाहर था। पहली बार वो उसकी सोच पढ़ने में नाकाम रहा था। असर के बाद इस बद किरदार को मेरे घर से चले जाना चाहिए। आजम साहब सख्त लहजे में कहते वहां से चले गए। हदील की आंखों में पानी उमड़ आया। वो शम्स का हाथ धकेलते नंगे पांव वापस अपने कमरे की जानिब चल दी। हदील, दरवाजा खोले, क्या सुन रही हूँ मैं? अगले रोज सुबह ही निमरा उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। जब से उसने आजम साहब के सामने शम्स से शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी, वो खुद को कमरे में बंद कर चुके थे। साइमा बेगम भी फिलहाल उसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी और हदील उनका सामना करने की हिम्मत नहीं रखती थी। वो फ्रेश होकर उठी और दरवाजा खोलकर निमरा को अंदर आने का कहा। हदील, ये सब क्या है? मुझे कल रात आंटी ने कॉल पर बताया कि तुम उस शख्स से शादी करना चाहते हो, जबकि वो इस सब का जिम्मेदार है। वो कोई जवाब देने बिना चेहरा घुटनों में छुपाकर बैठ गई तो निमरा उसे झिझोड़ने लगी। हदील, वो नम आंखों से उसका चेहरा देखने लगी। मैं बाबा के लिए बोझ बन गई हूँ निमरा, और मैं एक अनचाहा वजूद नहीं बनना चाहती। जिन्हें मुझ पर इतना यकीन था, इस कदर मोहब्बत, आज वो मेरी मौजूदगी से थक गए हैं। जब भी वो मुझे देखते हैं, उनकी नजरों में मलामत शिकवा साफ दिखाई देता है। मैं जानती हूँ लोगों की बातें उन्हें तकलीफ देती हैं और मैं मजीद उनकी तकलीफ का सामान बनना नहीं चाहती। तो तुम्हें लगता है इस सबसे उन्हें तकलीफ नहीं होगी? वो और आंटी दोनों तकलीफ में है। ये सब तो वक्ती है। वक्ती मर्द जात के लिए होता है निमरा, औरत का मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। वो तल्ख लहजे में कहने लगी तो निमरा खामोश हो गई। मुझे डर है कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। वो एक खतरनाक इंसान है। हदील उसकी बात पर खामोश हो गई। बेशक वो एक खतरनाक इंसान था, लेकिन वो आज जिंदा भी उसी की वजह से थी। तो क्या तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? यकीन जानो, मैंने सोच कर फैसला लिया है। लोगों के मुंह बंद करने का यही एक तरीका है, और मैं बाबा और मामा को भी मना लूंगी, बस ये केस खत्म हो जाए। तुम इस राह पर कब चल पड़ी हदील? वो अफसोस से उसे देखती कहने लगी, जिस दिन मैंने उसकी सर्द आंखों में झांका था। वो बार बार हदील को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका मोबाइल मुसलसल बंद आ रहा था। शम्स, असर होने को है, चलना चाहिए हमें। वो शम्स को बोलने लगी। वो सर को चंबिश देता कोई जवाब दिए फिर से कॉल करने लगा और वो सर हिलाती वहां से चली गई। आज शहीद को मरी की जेल से रावलपिंडी मुंतकिल किया जाना था और शम्स को शेर के साथ अपनी आखिरी मुलाकात बार बार याद आ रही थी। वो अपने वकील से मुख्तसर बात करता वहां से चल दिया। ये कपड़े हैं तुम्हारे ससुराल की तरफ से, पहनो और बाहर आ जाओ। साइमा बेगम उसका चेहरा देखे बगैर सामान उसके पास फेंकती वापस जाने लगी। मामा, क्या आप भी मुझसे नफरत करती हैं? वो दर्द भरी आवाज में पूछने लगी तो साइमा बेगम उसे शिकायती नजरों से देखने लगी।
اس کا حق تم نے کھو دیا ہے۔ اس کے بعد وہ بنا کسی جواب کا انتظار کیے چلی گئی اور حدیل اپنی سسکیاں نوچنے لگی۔ بس کرو حدیل، اب فیصلہ کیا ہے تو اس کے نتائج تو بھگتنے ہوں گے۔ نمرا کے سمجھانے پر وہ صرف سر ہلا گئی۔ اعظم صاحب نے گھر میں ہی انتظام کرائے تھے اور قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ خاص دوست اور ہمسائے بھی بلائے تھے۔ ان کے معاملات جو بھی تھے لیکن وہ اپنی بیٹی کو یوں رخصت نہیں کر سکتے تھے۔ بھائی صاحب، اچانک حدیل کی شادی؟ ابھی کچھ روز پہلے ہی تو آپ مجھ سے تقاضا کر رہے تھے۔ وہاں کی سکیڑے بولی۔ یہ بات ان کے لیے حیران کن تھی کہ اتنی جلدی وہ اس کی شادی کیسے کروا رہے ہیں۔ اس کی بات پر اعظم صاحب خفیف سا مسکرا دیے۔ وہ سمجھتے تھے وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص ہی جاننا چاہتا تھا اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ پہنچتے ہی ہوں گے وہ لوگ، مل لینا۔ اعظم صاحب مختصر جواب دیتے دوسرے مہمانوں کے پاس چلے گئے۔ شمس مولوی اور گواہان کے ساتھ کالے رنگ کی شرٹ اور پینٹ میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے اعظم صاحب کے چہرے پر تناؤ کے تاثرات ابھرے۔ وہ اطمینان سے ان کے قریب گیا اور سلام لینے لگا۔ اعظم صاحب لب بیچے میں سر کو جنبش دے کر رہ گئے۔ ان کے درمیان ہوتا تبادلہ سب دیکھ سکتے تھے۔ تقریباً وہاں موجود ہر شخص اس بات سے واقف تھا کہ وہ کون ہے، اور شمس سے حدیل کی شادی سے ان لوگوں کے لب ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے جو کہ شہر اور حدیل کے تعلقات کو لے کر اس پر تہمت باندھ رہے تھے۔ اعظم صاحب، آپ کے کہے کے مطابق میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ وہ پیشانی پر بل پھیلائے سائمہ بیگم کی جانب پلٹے۔ جاؤ حدیل کو لے آؤ۔ جی۔ سائمہ بیگم تھکے لہجے میں کہتی وہاں سے چل دی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، نمرا حدیل کے سر پر دوپٹہ ٹکاتی ہوئی کہنے لگی۔ حدیل اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی جب نمرا کے کہنے پر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہلکے گلابی اور گرے رنگ کا کامدار فراک میں وہ حسین لگ رہی تھی، لیکن کہیں ایک کسک دل میں باقی تھی۔ نمرا، وہ لوگ آ گئے ہیں، سائمہ بیگم اسے کہتی ہے دل کا آئینے میں عکس دیکھنے لگی۔ اسے دلہن بنا دیکھ ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اپنی اولاد کو سرخ جوڑے میں دیکھنا ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آئی اور سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ اپنا دوسرا ہاتھ منہ پر رکھ کر سسکی روکتے باہر چلے گئی، جبکہ حدیل بھی انہیں نم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہی عورت اس کے کمرے میں داخل ہوئی جنہیں گزشتہ روز اس نے تبریز کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ اور نمرا اسے حال میں لے آئی۔ ان کے قریبی رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے شمس کی جانب بڑھتی رہی۔ اس کے سامنے پہنچ کر اس نے پہلی بار نظریں اٹھائی۔ وہ اسے یوں تک رہا تھا جیسے حدیل نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا ہو۔ حدیل کا دل تیزی سے دھڑکا۔ ابھی تک وہ محض اپنی پاسداری کے لیے کر رہی تھی، لیکن اس کی نظروں کی تپش نے حدیل کو یہ احساس دلایا کہ وہ اس کے ساتھ کس رشتے میں بندھنے جا رہی ہے۔ حدیل نے اپنی نظروں کو جلدی سے جھکایا اور دھڑکن اس کی تیز ہونے لگی تھی۔ شمس اپنی نظر اس سے ہٹاتا نگاہ خواہ کو اشارے سے تقریب شروع کرنے کا کہنے لگا۔ نمرا نے اسے شمس کے ساتھ کچھ فاصلے پر بٹھا دیا تو وہاں براجمان ہوتی اپنا تنفس درست کرنے لگی۔ مسٹر شیر، کیا آپ بتائیں گے آپ نے یہ قتل کیوں کیے؟ وہ جیسے ہی پولیس جیپ سے نکلا، ایک خوبصورت دوشیزہ اپنے بال جھٹکے سے پیچھے ہٹاتی مائک اس کے سامنے کرتی سوال کرنے لگی، جبکہ وہ تمسخرانہ مسکرا دیا۔ اسے وہاں دیکھ میڈیا کے دیگر نمائندے بھی راستے میں حائل ہوئے۔ سب کیمرے اسی پر فوکس تھے۔ پولیس انہیں راستے سے ہٹاتی شہر کو کھینچتے لے جانے لگی۔ پلیز بتائیں آخر کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ آپ کی خاموشی یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ قصوروار ہیں۔ ایک کے بعد ایک سوال کیے جا رہے تھے جبکہ وہ انہیں نظر انداز کر رہے تھے۔ ہر کوئی اسے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ اپنے اٹھتے قدم اس نے ایک دم روک کر اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جس نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ وہ نظریں پھیرتا تمام کیمروں کو دیکھنے لگا اور پھر تمسخرانہ مسکراتا اپنے سینے کے سامنے ہاتھ لے آیا جو کہ ہتھکڑی میں بندھے تھے۔ جو مجھے اس قید سے آزاد کرائے گا میں اسے اپنی آزادی کے بدلے 3 کروڑ کیش دوں گا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی بھیڑ میں ایک نیا شور ہوا اور پولیس اسے کھینچنے لگی۔ نمرا کسی کام سے کچن میں گئی تھی جب وہاں اسے اس کی پسندیدہ بیکری کی پیسٹری دکھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ ڈبے کی جانب بڑھنے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ پیسٹری نکال کر اس کی بائٹ لے رہی تھی۔ کیا کھایا جا رہا ہے؟ کوئی مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو ایک دم پلٹی۔ چوڑے شانے اور دراز قد حامل وہ شخص چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نمرا اسے چونکتے دیکھنے لگی۔ وہ شمس کے گواہان میں سے تھا۔ نمرا آنکھیں سکیڑتی اسے دیکھنے لگی۔ اسے وہ مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ پیسٹری کھا رہی تھی پر اب کڑوی ہو گئی ہے۔ وہ چہرے کے زاویے بگاڑتی پیسٹری پھینکتی وہاں سے جانے لگی۔ ویسے میرا نام دانیال ہے اور آپ کا؟ اس شخص نے دوبارہ سے کوشش کی جبکہ نمرا کو تبریز اور اس کے کسی بھی قسم کے تعلق رکھنے والے شخص کو دور سے ہی الوداع کہہ دیتی تھی۔ اور میرا نام مسز آلیان ہے۔ وہ دانت پیستے کہنے لگی۔ آپ میرڈ ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ بالکل، 2 بچے بھی ہیں۔ مجھے یاد آیا چھوٹے نے ڈائپر خراب کر دیا ہوگا، میری ہیلپ کریں گے؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتی کہنے لگی تو آلیان کے چہرے پر خوف کے تاثرات آئے۔ نمرا ہونٹ چباتی اپنی ہنسی پر قابو کرنے لگی۔ نمرا، چلو رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی والدہ اچانک وہاں داخل ہوئی تو وہ گڑبڑا گئی۔ چلے ماما، وہ دانیال کو نظر انداز کرتی وہاں سے جلدی سے باہر چلی گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے، اسے گلے لگانے کے لیے اس کی والدین میں سے کوئی بھی نہ آیا۔ وہ اسے
इस भीड़ में उन दोनों को ढूंढती रही, फिर डूबते दिल के साथ उस पर दस्तखत कर दिए। लेकिन वहीं फूफो जो उसके खिलाफ थी, अब उसके सदके लिए जा रही थी। खाने का दौर शुरू हुआ, लेकिन शम्स ने रुखसती के लिए जोर देना शुरू कर दिया। पहले कौन सा कुछ आम शादियों की तरह हुआ था जो अब होता। आजम साहब ने भी फौरन इजाजत दे दी। शम्स ने हथेली की जानिब हाथ बढ़ाया तो वो उसकी चौड़ी हथेली देखने लगी। अब उसे यह हाथ थामे रखना था। वो अपना लरजता हाथ उसकी जानिब बढ़ाने लगी तो शम्स ने उसका हाथ थाम लिया। उसके सर्द वजूद ने शम्स के हाथ की गर्माइश को महसूस करके जैसे सुकून महसूस किया था। वो नजरें उठाए उसे देखने लगी। सालों पहले जब वो उसकी घर अलमारी में छुप रही थी, ये सब मंजर उसके सामने लहराने लगे। हदील ने एकदम आंखें भींच ली। अब वो वैसी नहीं रही थी और ना शम्स। फिर भी दिल में एक वहम सा मौजूद था। कैसी शादी थी ये। ना किसी ने गीत गाए, ना किसी ने उसे तंग किया, ना कोई शादियाने बजे। शादी थी या मातम, उसके लिए फर्क जानना मुश्किल हो रहा था। वो लहजती हुई उसके साथ खींचती चली गई। वो मोहब्बत भरा घर जहाँ उसने परवरिश पाई, जहाँ उसकी हंसी गूंजती थी, अब बैरान होने को था। साइमा बेगम जब वो अपनी ममता मजीद न छुपा पाई तो हदील के गले लग गई। माँ के गले लगकर वो बेधाड़े मार मार कर रोने लगी। मुझे माफ कर दे मामा। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। आजम साहब दूर खड़े नामाकुस उसे जाते देख रहे थे, लेकिन शायद अना और जिद आड़े आ रही थी जो उसे अपने जलते सीने से ना लगा सके। क्या अपनी मोहब्बत के खो जाने पर दिल तड़पता है या वालिदैन के दूर जाने से? नहीं, दर्द तो तब होता है जब इंसान जानता है कि अपने वालिदैन की तकलीफ की वजह है और वो भी उसी तकलीफ से गुजर रही थी। अगर उसे कोई कहता कि सीना चाक करके दिल बाहर निकाल दे तो उसकी आंख से आंसू मिटाने के लिए वो भी कर सकती थी। साइमा बेगम तो उसे खुद से जुदा करने लगी तो उसका सर चकराया और वो जमीन बोस होने लगी। शम्स ने उसे फौरन संभाला। हदील अपने कदमों पर खड़ी होने लगी, लेकिन उसे अपने मजबूत बाहों में उठा लिया। शायद वो इस वक्त कुछ समझ पाती तो एहतिजाज करती, लेकिन उसका दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। हदील बेटा चलो आ जाओ, शाबाश हम पहुंच गए हैं। वो उन बुजुर्ग खातून के हिलाने से जैसे होश में आई। गाड़ी में सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे, जबकि शम्स सिक्के से उसका छोटा सा बैग निकालकर किसी को पकड़ा रहा था। अपना दुपट्टा संभालते आहिस्ता से बाहर निकली तो सर्द हवा की से लहर से कपकपा उठी। शम्स ने गाड़ी में रखी शॉल निकालकर उसके कंधों पर डाल दी और हदील ने उसमें अपना चेहरा छुपा दिया। उसके सामने खड़ा हदील पे ही नजरें जमाया था, जिससे वो घबरा रही थी। अंदर चलो, क्या बीमार होने का इरादा है? वो खातून फिर से गोया हुई तो शम्स उससे दूर हुआ। हदील ने पहली बार अपने अतराफ का जायजा लिया। वो इस वक्त दरख्तों में छुपी एक राहदारी में खड़े थे। वो यहाँ पहली बार आई थी। एक सिमत एक खूबसूरत दो मंजिला बंगला दिखाई दे रहा था और दूसरी जानिब मुड़ते दरख्त शायद इसी तरफ आ रहे थे। वो भी उसी जानिब देख रही थी जब वहां एक और कार दाखिल हुई। क्या तुमने मेन गेट बंद कर दिया? शम्स आलियान से पूछने लगा, जो कि दूसरी कार में निकाह खां के घर रुखसत कर आया था। जी। माम कब तक फ्री होंगी? शायद वो बुजुर्ग खातून उसकी वालदा थी, जो कि सर्दी से बचने के लिए अंदर जा चुकी थी। शम्स उसे बिना जवाब दिए दिल को लेकर घर के अंदर दाखिल होने लगा। अंदर दाखिल होते ही उसी खातून ने हदील का सदका उतारा और पैसे वहां मौजूद मुलाजमीन को दे दिए और फिर उसे पकड़कर कमरे की एक सिम चल दी। शम्स भी उनकी पैरवी करता हूँ जब उसका मोबाइल की बेल बजना शुरू हुई। वो मोबाइल कान से निकाल कर देखने लगा, जिस पर वकील का नाम जगमगा रहा था। वो एक खूबसूरत आरामदा कमरे में दाखिल हुई, फिर उसे सजी हुई मसहरी तक लाया गया। उसे देखते ही दिल का सांस फूलने लगा और हाथ पांव सुन्न होते महसूस हुए। अपने वालिदैन की सोचें एकदम जहन से गायब हो और आने वाले वक्त के लिए परेशान होने लगी। अभी तक वो ख्वाब की मानिंद था जो हकीकत में बदलने लगा था। या खुदाया, मैंने वाकई तबरेज से शादी कर ली? वो खुद ही बुड़बुड़ाने लगी और फिर हलक तर करने लगी। बैठ जाओ बेटा, शम्स भी आता ही होगा। वो मुस्कुराते कहने लगी तो हदील की धड़कन मजीद तेज हुई। यही तो परेशानी थी कि वो आता होगा। जी आंटी। वो मिनमिना कर रह गया और फराक संभालती बेड पर बैठ गई। उसे जल्द से जल्द इस लिबास को बदलना था। वैसे तो मेरा शम्स से कोई खून का ताल्लुक नहीं, लेकिन उसने बचपन का कुछ अर्सा मेरे साथ गुजारा है। हदील उनकी बात से मतवज्जो हुई। आपके साथ? हाँ, उसकी वालिदा एक बुरी औरत थी। तबरेज साहब से मोहब्बत की शादी हुई, लेकिन वो कुछ अरसा बाद एक नई मोहब्बत के शिकार हो गई। खासी जुनूनी औरत थी। तबरेज भाई की वफात के बाद शहर को ले गई, इसीलिए वो ऐसा हो गया। बच्चा था ना तब। अब वो अफसोस से कहने लगी और हदील तसब्बुब का शिकार होने लगी। खैर, मेरे शौहर उसे अपने साथ ले आए। बचपन में भी बहुत अलग था। बहुत कोशिश की मैंने कि वो घुल मिल जाए, लेकिन खुद में ही कैद रहता। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी एक ही जिद थी कि शहर को वापस ला दो। वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता है। हमने उसके लिए केस नहीं किया है, क्योंकि वो उसकी माँ थी और हम उसे भी खो देते। खैर, वो मौका देकर अपनी हवेली वापस भाग जाता। मेरा तो दिल जल जाता कि अकेला बच्चा वहाँ क्यों रहना चाहता है। हम कई बार उसे वापस लाते, जबरदस्ती भी, प्यार से भी, लेकिन वो कुछ दिन बाद फिर वापस चला जाता। हलील आंखें फाड़े सब सुन रही थी। उसने वो वसी जगह देखी थी। जब पहली बार वहां गई थी तब भी ज्यादातर कमरे बंद ही पड़े थे, लेकिन उसके बार बार फरार होने पर वो हंकार भर उठी। फिर एक दिन शहीन ने किस तरह उससे राब्ता किया और मेरे शौहर शम्स की जिद पर उसे अमेरिका ले गए।
نہ جانے کیا ہوا وہاں سے جب واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے خوف آتا تھا۔ سرد آنکھیں، بے حس سالم، وہ ایک دم کہتے کب کپا اٹھی۔ کیا تم نے آج کی نیوز دیکھی؟ نہیں، میں مصروف رہا۔ شمس اپنی مخصوص انداز میں دیکھنے لگا۔ تمہیں دیکھنی چاہیے تھی، اگر کوئی نیوز چینل دیکھ سکتے ہو تو فوراً چیک کرو۔ تم خود کیوں نہیں بتا دیتے؟ وہ اپنی ناک دباتے کہنے لگا۔ شہری نے اپنی آزادی کے لیے 3 کروڑ کا اعلان کیا ہے اور اب بیوقوف میڈیا اس بیان کو بار بار دکھا رہی ہے۔ شمس نے ریموٹ اٹھا کر دیوار سے لگی اسکرین کو دیکھا تو ایک نجی نیوز چینل پر شہر کی ہی خبر چل رہی تھی۔ شمس نے غصے سے موبائل زمین پر دے مارا اور شہر کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ ملے بیٹا بڑھتا کمرے کی جانب بڑھا۔ تو کیا آپ نے کبھی اس سے بات نہیں کی؟ حدیل آنکھیں پھیلائے تجسس سے دیکھنے لگی۔ یکدم دروازہ کھلنے پر دونوں چوکے اور شمس کی جانب دیکھنے لگی۔ عالیہ نے آپ کا کافی وقت سے انتظار کر رہا ہے، شمس اپنے مخصوص لہجے میں کہنے لگا تو وہ عورت کھڑی ہوئی۔ ہاں، میرے خیال سے اب چلنا چاہیے، تم دونوں آرام کرو۔ وہ اپنائیت سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی شمس نے دروازہ بند کیا۔ جب وہ پلٹا تو حدیل اپنے بندے اتار رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگا جبکہ حدیل اسے نظر انداز کرتی کونے میں پڑے اپنے بیگ کی جانب بڑھی اور کپڑے نکالنے لگی۔ ارد گرد دیکھتی وہ اندازے سے باتھ روم کے دروازے کی جانب بڑھی تو شمس اس کے راستے میں حائل ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کپڑے چینج کرنے، وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی تو شمس اس کے خوبصورت سراپے کو مبہوت سا دیکھنے لگا۔ حدیل اس کی نظروں سے بوکھلاتی اس کے قریب سے گزرنے لگی تو شمس پھر سے گویا ہوا۔ چلو میں تمہاری مدد کر دوں، وہ اپنی سرد گرے آنکھوں سے اسے دیکھتا کہنے لگا۔ انداز زومائنی تھا۔ حدیل گڑبڑا کر اس سے دور ہوئی۔ کیا پاگل پن ہے، مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ اس کی نظروں کی تپش اور انداز سے وہ سرخ ہونے لگی تھی۔ شمس قدم بڑھاتے اس کے قریب آنے لگا تو وہ اسے دور ہٹنے لگی۔ کیوں نہیں، اب تو تم پر حق رکھتا ہوں، وہ اسے زج کرتا کہنے لگا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ دیوار سے ٹکراتی کہنے لگی۔ کیوں نہیں؟ شمس اس کے قریب اپنا ہاتھ لے جاتا کہنے لگا۔ کیونکہ تم مغفرت کے طلبگار ہو اور میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، وہ اپنے ہوا ہوئے اوسان سنبھالتے کہنے لگی۔ نہیں، اب میں تمہاری معافی کا طلبگار نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا تو حدیل اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مطلب اب تم میری بیوی ہو اور میری طلب معافی سے بہت بڑھ چکی ہے۔ وہ اس کے کپ کپاتے ہونٹ دیکھنے لگا تو حدیل ایک دم آنکھیں پھیلا گئی۔ شمس اس کی جانب جھکنے لگا تو حدیل اس کے بازو کے نیچے سے جھک کر دوسری جانب بھاگ گئی۔ شمس اسے دیوار سے ٹیک لگا اسے بھاگتا دیکھنے لگا۔ نظروں میں کچھ تھا جسے حدیل کے لیے بھانپنا مشکل نہ تھا۔ اس نے خود کو واش روم میں لا کر کے سکون کا سانس لیا اور پھر کچھ وقت اسے ٹیک لگا کر کھڑی رہی۔ جب دھڑکن معمول پر آئی تو نظروں کے سامنے سے دھندلا پن ختم ہونے لگا تو اپنا چہرہ میک اپ سے صاف کرنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں پر سوؤں گی؟ بالکل، چاہو تو اس ہٹ کی طرح میرے کندھے پر بھی سر رکھ سکتی ہو۔ وہ 1 گھنٹے بعد منہ پھلا کر واش روم سے نکلی اور شمس کو بنا شرٹ کے بیڈ پر لیٹا دیکھ اس کے تیور مزید تیکھے ہونے لگے۔ مجھے الگ کمرہ چاہیے اور مجھے یقین ہے یہاں ایک عدد کمرہ مجھے آسانی سے دستیاب ہو جائے گا۔ وہ تیز لہجے میں بولی تو شمس بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اسے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ حدیل صاحبہ، نہ تو میں بہت کوئی کیئرنگ ہیرو ہوں اور نہ ہی ان کی طرح عشق میں گرفتار ہوں۔ اس کی بات پر وہ اپنا حلق تر کرنے لگی جو ایک دم خشک ہو چکا تھا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں کون ہوں اور اپنے اس رویے کے ساتھ مجھ سے بہتری کی امید نہ رکھنا تم۔ آنکھیں سکیڑتا اپنے مخصوص لہجے میں کہنے لگا تو حدیل ایک دم کپ کپا اٹھی۔ تم میری ہو اور میں وہ کروں گا جو ہم دونوں کے لیے بہتر سمجھوں۔ تم مجھے میرے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست تو کر سکتی ہو لیکن حکم دینا یا ہدایت دینا اس کا حق نہیں ہے۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد وہ اس سے یوں بات کرے گا، حدیل نے تو سوچا تھا وہ شرمندہ ہے تو اب سکون سے رہ پائے گی۔ تمہیں لگا کہ تم جو کہوگی میں سنتا رہوں گا تو مائی ڈیئر وائف، آپ نے بہت غلط سوچا، وہ بہت پر زور دیتا ہوا کہنے لگا۔ میں نے جو کیا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں لیکن یہ جو رشتہ بنا ہے نا ہمارے درمیان، تمہاری مرضی سے بنا ہے اور میں تمہیں اس میں یہ فاصلہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آخری بات وہ سخت لہجے میں کہنے لگا تو حدیل نے کمرے کے دروازے کی جانب سرسری سا دیکھا۔ وہ اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کوشش کر لو، وہ اس کی نیت بھانپتا کہنے لگا۔ حدیل کوئی لمحہ ضائع کیے بنا دروازے کی طرف لپکی لیکن ابھی وہ کمرے کے وسط میں پہنچی تھی جب شمس نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتے اسے زمین سے بلند کر گیا۔ حدیل کا خون جسم میں بے حد تیزی سے گردش کرنے لگا اور وہ چلانے لگی۔ تبریز، نہیں، چھوڑو مجھے، وہ اپنے ناخن اس کے بازو میں گاڑتی کہنے لگی۔ شمس اس کی کوشش پر ہنسا۔ اس کی آواز حدیل کی سماعت سے ٹکرائی تو حدیل مزید بھڑک اٹھی۔ تم مجھے یوں اپنی قید میں مچلتی ہوئی کتنی پسند ہو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی، وہ محظوظ ہوتا اس کے کان میں کہنے لگا۔ آخر اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ بدل سکتا ہے؟ آخر ان دونوں بھائیوں میں ایک ہی خون گردش کرتا تھا۔ شہیر سے بچانے کی وجہ سے وہی سمجھ پاتی تھی کہ شاید وہ خطرناک نہیں رہا۔ ویسے جب تم نے اپنے بابا کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے واقعی حیران کر گئی۔ آئی لائک اٹ، وہ اپنی ناک سے اس کے نازک گردن کو چھوتا کہنے لگا۔ حدیل پھر سے چلائی اور خود کو آزاد کروانے کے لیے اپنے سر کی پشت اس کی ناک پر حملہ کرنا چاہا تو وہ اس کے ارادے سمجھتا اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑ گیا۔
دوسرا بازو ابھی بھی عادل کی کمر کے گرد رکھے اسے قابو میں کیے ہوئے تھا۔ تبریز وہ درد سے کرائی تو شمس سے بیڈ کی جانب کھینچنے لگا اور پھر اوندے منہ بستر پر پٹکا۔ اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا اور نہ ہی وہ اس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ پلٹی اور اس کے جھکنے پر آنکھیں بند کر گئی۔ بس اتنی سی بات تھی، آرام سے سو جاؤ۔ وہ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتا اس سے دور ہٹ گیا اور پھر بیڈ کی دوسری جانب جا کر خود بھی کروٹ لے کر لیٹ گیا، جبکہ عادل آنکھیں پھیلائے 2 گھنٹے اس کی پشت گھوٹتی رہی لیکن دوبارہ وہاں سے اٹھنے کی ہمت نہ کر پائی۔ اعظم آپ تو آرام کر لیں، طبیعت خراب کر لیں گے آپ اپنی۔ وہ دونوں ساری رات سے جاگتے مختلف پہلوؤں پر سوچ رہے تھے۔ میری بچی سائمہ، میری بچی، میں نے اس پر ظلم کیا ہے۔ وہ اپنے چہرے پر آئے آنسو ہاتھ سے ہٹاتے کہنے لگے، نہیں اعظم، اس نے اپنی زندگی خود چنی ہے، ہم تو بہتری کی امید ہی کر سکتے ہیں۔ سائمہ بیگم انہیں حوصلہ دینے لگی، خالی گھر انہیں کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، لیکن میں نے یہ شادی کیسے ہونے دی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا۔ اعظم مت سوچیں پلیز، کمرے میں چلیں، آپ آرام کریں گے تو بہتر محسوس کریں گے۔ وہ انہیں کھڑا کرنے لگے تو اعظم صاحب لڑکھڑاتے ہوئے کمرے کی جانب چل دی۔ وہ جاگا تو عادل ابھی بھی سو رہی تھی، اسے وہیں سوتا چھوڑ وہ تیار ہونے لگا اور پھر ملازمہ کو ہدایت دیتا خود اپنے وکیل سے ملنے چلا گیا۔ شمس تم نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، وہ سرد لہجے میں بولا تو مقابل گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ دیکھو شمس، تم یہ اچھے سے جانتے ہو کہ تم پر کیس چل رہا ہے، ایسے میں اسی لڑکی سے شادی اور شہری کے کیس میں اس کا وکیل اس کی بات کو ضرور کرے گا۔ شہر کا کیس کمزور ہے اور اگر میری شادی کو استعمال بھی کیا جائے تو بھی دوسرے ثبوت کافی ہیں اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اس لیے مدعے پر آئیں تو بہتر ہوگا۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکارتا کہنے لگا۔ یونیورسٹی میں اپنی اصل پہچان چھپانے کے باعث اسے وہاں سے نکال دیا گیا تھا اور کیس بھی چل رہا تھا، چونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن پہچان چھپانے کی وجہ سے اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ تم نے اپنے بھائی کا بیان سنا؟ وکیل صاحب کے سوال پر شمس کی رگیں تن گئی۔ ہاں، وہ پیشانی پر بل ڈالے محض ہاں کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہم اس وقت ایک بری سچویشن میں ہے۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور اب تو تم شادی شدہ بھی ہو۔ میں اس حویلی میں رہائش پذیر نہیں ہوں اور اپنی بیوی کا خیال رکھ سکتا ہوں، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو مقابل کچھ وقت کے بعد بولا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا شہر 3 کروڑ روپے مہیا کر سکتا ہے اگر اس کا اکاؤنٹ مجمد کر دیا جائے تو؟ اس کی بات پر شمس کچھ لمحہ خاموش رہا، پھر ان کی آنکھوں میں جھانکتے بولا، اس کا تمام پیسہ امریکہ میں ہے، ہم اس کے اکاؤنٹ مجمد نہیں کروا سکتے۔ مطلب ہمیں تو طوفان سے گزرنا ہی ہوگا، وکیل صاحب سنجیدگی سے کہنے لگے۔ وہ اپنا موبائل بار بار دیکھتی رہی اور پھر رکھ دیتی۔ کتنی بار اس نے اپنا بابا کا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کی لیکن حوصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ آخرکار موبائل سائڈ پر رکھا اور خود اٹھ کر اس جگہ کا معائنہ کرنے لگی۔ کمرے سے باہر سیٹنگ ایریا تھا اور ایک جانب ڈائننگ ہال تھا، جبکہ ایک خاتون کچھ برتن سیٹ کر رہی تھی۔ بی بی جی آ جائیں، میں نے ناشتہ لگا دیا ہے۔ وہ یقیناً ملازمہ تھی۔ صاحب کہاں ہے؟ عادل کو جب تبریز نہیں دکھا تو اس نے پوچھ ہی ڈالا، معلوم نہیں، مجھے تو لوگ اپنے کمرے میں ہوں گے آپ کے ساتھ۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتی کہنے لگی تو عادل ہڑبڑا اٹھی، خجالت کا شکار جلدی سے جلدی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچتی بیٹھ گئی۔ تو ملازمہ بھی اس کا سرخ چہرہ دیکھتی کچن میں چلی گئی۔ عادل کو رہ رہ کر شمس پر غصہ آنے لگا۔ بھلا جو بھی تھا، اسے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر یوں نہیں جانا چاہیے تھا۔ کتنا برا لگا تھا اسے ملازمہ کا سوال۔ وہ بے دلی سے آخری نوالا توڑ رہی تھی جب وہ شمس وہاں داخل ہوا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی نظریں پھر سے جھکا گئی، جبکہ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ عادل اس کی سرکت سے جھمک گئی، جبکہ وہ اطمینان سے ملازمہ کو بلانے لگا۔ جیسے ہی ملازمہ اس کے لیے ناشتہ رکھ کر پلٹی، عادل نے اپنی ایڑی سے اس کے پاؤں پر حملہ کیا، لیکن سلیپر پہنے ہونے کی وجہ سے وہ کوئی نقصان نہ پہنچا پائی۔ شمس اس کی اس حرکت پر محظوظ ہوا اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ عادل نے ایک بار پھر کوشش کی لیکن بے سود۔ تم کھاتے ہوئے اتنے موٹے چمڑے کے شوز کیوں پہن کے بیٹھ رہے ہو؟ وہ ضج ہوتے کہنے لگے، ویسے جس طرح تم ہاسپٹل میں رہی ہو، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم ابھی بھی وہی حرکتیں دہراتی پھرو گی۔ وہ استہزائیہ کہنے لگا، اپنا شوز اتار کر آؤ پھر بتاؤں گی۔ وہ اسے چیلنج کرنے لگی، اچھا کل کو کہو گی کپڑے بھی اتار کر آؤ تو میں اتاروں گا کیا؟ وہ مطمئن سا نوالا منہ میں لیتا کہنے لگا تو عادل اسے گھورنے لگی، ہماری شادی جس بھی طرح ہوئی اس کے بعد مجھے ریسیپشن کے لیے ارینجمنٹ کرنا کچھ ٹھیک نہیں لگا، لیکن جیسے ہی تمہارے پیرنٹس اپنی ناراضگی ختم کریں گے میں ارینجمنٹ کر لوں گا۔ عادل اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو اس کا ہاتھ تھامتا سنجیدگی سے بولا، کیسا ریسیپشن، کیسی شادی؟ تم شاید بھول رہے ہو تبریز کی شادی محض اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں جس بھی وجہ سے ہوئی ہو، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ شمس اس کی بات کاٹتا بولا، مجھے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میں تم پر جملہ حق رکھتا ہوں۔ کیسا حق؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ وہ غصے سے چلائی تو شمس اسے سر تاثرات سے دیکھنے لگا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی چیز زبردستی حاصل کرنے کے قائل ہوں۔ میں کبھی دنیا کے قوانین کے مطابق نہیں رہا، لیکن تمہیں پھر بھی اسپیس دے رہا ہوں، تو اس سے کبھی بھی غلط انداز سے مت لگا بیٹھنا میری بلبل۔
وہ اسے کھینچ کر خود پر گراتا کہنے لگا تو عدیل اس کی مضبوط پکڑ سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ اس کا تنفس بگڑنے لگا اور سرجنی کمزور پڑنے لگی، جیسے وجود سے ساری طاقت نچوڑ لی گئی ہو۔ تم پاگل ہو، وہ آنسو لیے اتنا ہی کہہ پائی۔ نہیں مائی ڈیئر، میں پاگل نہیں ہوں، بس میری حقیقت تم سے مختلف ہے۔ وہ سالوں پہلے کہا اسے جملہ یاد کراتے مسکرایا اور پھر اسے آزاد کر دیا۔ عدیل جلدی سے قدم اٹھاتی اسے دور ہوئی اور اس کا عکس دھندلا دیکھنے لگی۔ شمس اور شہید دونوں میں سے زیادہ کون خطرناک تھا شاید وہ کبھی سمجھ نہ پاتی۔ ایک نے چھپ کر اس پر جان لیوا حملہ کیا جبکہ دوسرا، وہ تو اس کی جان پر اپنا حق سمجھے ہوئے تھا۔ وہ تیزی سے چلتی خود کو اسی کمرے میں قید کر گئی جہاں سے کچھ وقت قبل باہر نکلی تھی۔ عدیل کل تیار رہنا، ہم تمہارے والدین سے ملنے جائیں گے۔ عدیل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی سونے سے پہلے بال بنا رہی تھی جب شمس کمرے میں داخل ہوا اور اپنی گھڑی بازو سے اتارتے مخاطب ہوا۔ وہ جو افسردہ سی بیٹھی تھی بے یقینی سے پہلے اس کا عکس دیکھنے لگی پھر کھڑی ہوتی اس کے قریب آئی۔ میرے گھر کیوں؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے قبل شمس اس کی جانب بڑھا اور لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر عدیل کو خاموش کرایا۔ پہلی بات تمہارا گھر یہ ہے، ہم تمہارے والدین کے گھر جائیں گے۔ وہ اس کے مزید قریب پڑنے لگا تو عدیل اس سے دور ہونے لگی، جس پر اپنی آنکھیں سکیڑتا مزید آگے بڑھنے لگا۔ اور ہم وہاں کیوں جائیں گے؟ عدیل نے اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہا تو شمس کی نظر اس کی نازک گردن پر ٹک گئی، جسے اپنے دوسرے ہاتھ میں تھامتا اس نے عدیل کو اپنی جانب ایک جھٹکے سے کھینچا۔ وہ اس کی سرکت پر ایک دم بوکھلائی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھیلائی شمس کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگی۔ تبریز، وہ محض سرگوشی کر پائی۔ وہ اس لیے تاکہ تمہارے ان کے درمیان فاصلے ختم کیے جا سکے۔ وہ اس کی سانس کی نالی کو سہلاتا کہنے لگا تو وہ کپ کپا اٹھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور تنفس بگڑنے لگا۔ عدیل اپنے خشک ہونٹ تر کرنے لگی تو شمس کی نظروں نے اس کی گردن سے لبوں تک کا فاصلہ طے کیا۔ تبریز، میری گردن چھوڑو۔ وہ اس سے اچانک خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ اچانک اسے کیا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ عدیل، مجھے ہمارے درمیان یہ فاصلہ کسی صورت پسند نہیں۔ چاہتا ہوں کہ تمہارے اور تمہارے پیرنٹس کے درمیان مسائل نہ رہیں تاکہ تم مجھ سے دور ہونے کی ضد چھوڑ دو۔ شمس کو لگنے لگا تھا کہ اس نے عدیل کے سامنے اپنی شرمندگی ظاہر کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ اپنے احساسات خود میں رکھنے والا شخص تھا اور عدیل سے معافی مانگنا اس کے لیے بہت مشکل رہا تھا، لیکن شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس شرمندگی کے باعث وہ اس کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا۔ دیکھو تبریز، وہ سمجھانے کے انداز میں بولی تو شمس اپنی پکڑ مضبوط کرنے لگا جس پر وہ خوف سے چیخ اٹھی۔ عدیل نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی تو وہ جھکتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کا بوسہ لیتا عدیل کو آزاد کر کے پلٹ گیا۔ کل تیار رہنا صبح۔ وہ اپنی بات دہراتا کمرے سے چلا گیا تو عدیل تیز سے سانس لینے لگی اور لڑکھڑاتی ہوئی بستر پر گر سی گئی۔ اپنے کہے کے مطابق ناشتے کے فوراً بعد دونوں نکل پڑے۔ عدیل جب سے وہاں آئی تھی پہلی بار باہر نکلی تھی۔ جس دن وہ رخصتی کر کے وہاں آئی تھی اندھیرے کی وجہ سے کچھ دیکھ نہ پائی۔ درختوں میں چھپا ہوا راستہ ایک جگہ کو نیا اور الگ ہی بنا رہا تھا۔ اندرونی گیٹ سے بیرونی گیٹ تک کی راہداری انہوں نے گاڑی میں طے کی تو پھر ملازم کے بیرونی گیٹ کھولنے پر کار سناٹے بھرتی وہاں سے روانہ ہوئی۔ سڑک کے ارد گرد کھائی وہ دیکھ سکتی تھی۔ پہاڑ سے اترتے ہوئے کار کافی احتیاط سے چلا رہا تھا۔ عدیل کو راستے میں انہی کے گھر کی طرح دو تین اور گیٹ بھی دکھائی دیے لیکن اس وقت وہ کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی۔ عام حالات میں یہ موسم اور جگہ خوب انجوائے کرتی لیکن ابھی دماغ پر اس کے بابا حاوی تھے۔ رخصتی کے وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے اور ان کا دل جیسے دکھا تھا۔ کیا اس کے بعد وہ اسے معاف کر دیں گے؟ یہ سوچ کر اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ کئی بار سوچا کہ تبریز کو وہاں جانے سے منع کر دے لیکن یقیناً وہ اپنی ہی کرتا اور پھر جتنی دیر دلوں میں رہے فاصلے اور قدرتیں بڑھ جاتی ہیں، رشتوں کو دوبارہ جوڑنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو شمس اور شہیر کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی لیکن تضاد کا شکار تھی، اور پھر شمس کے معاملے میں بھی تو وہ یہی کر رہی تھی، اپنے جذبات دل میں چھپا رہی تھی۔ اس نے تب سے پہلی بار پلٹ کر شمس کو دیکھا جس کی نظریں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں۔ بیل بجاتے ہوئے اپنے نچلے ہونٹ کو چبانے لگی تو شمس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور اس کا ہاتھ جھٹک دیتی لیکن اس وقت عدیل کو ایک مضبوط سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے تشکر بھری نظریں شمس پر ڈالی تو اسے دیکھتا مسکرا دیا۔ اسے دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ اس بات کو لے کر ذرا بھی پریشان ہے۔ پھر سے بیل دے لینے لگی جب اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ عدیل کو دیکھتے ہوئے کچھ لمحے اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ عدیل خود بھی سمجھ نہیں پائی ان سے بات کیسے کرے۔ ماما، سائمہ بیگم نے تڑپ کر اسے گلے لگایا تو وہ رونے لگی۔ انہیں یہ روتا دیکھ عدیل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بابا کہاں ہیں؟ خود پر قابو پاتے کہنے لگی تو سائمہ بیگم اسے خود سے جدا کرتی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی اسے دیکھنے لگی۔ عدیل کو صحت مند دیکھنے پر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ شاید ان کی بیٹی کا فیصلہ اتنا غلط نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ ان کی نظر شمس کی جانب اٹھی جو کہ عدیل سے کچھ فاصلے پر کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے مسکرا کر دیکھا اور دونوں کو اندر آنے کی دعوت دی۔ ماما بتائیں نا پاپا کہاں ہیں؟ ویکینڈ پر کہاں جائیں گے؟ یہی ہیں، جب سے تمہاری شادی ہوئی انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ ان کی بات پر عدیل کی آنکھیں پھر سے بھیگی۔
ان کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو آدم صاحب آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ عادل ان کے قریب کر ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے بابا کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی صحت میں واضح کمزوری آئی تھی۔ بابا! عادل کی آواز سن کر ان کے بدن میں جنبش ہوئی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ خود پر ان کی نظریں محسوس کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دیں، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ ٹوٹے الفاظ ادا کرتی وہ رونے لگی تو آدم صاحب نے اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ جب سے نکاح ہوا تھا ایک دکھ نے انہیں اندر سے جکڑ لیا تھا۔ آج اسے اپنے سامنے دیکھ وہ مزید ناراض نہ رہ پائے۔ ویسے بھی ماں باپ کی ناراضگی کچھ گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹک پاتی۔ کتنی دیر وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے رہے، کتنی ہی باتیں ہوئی تھیں جو انہوں نے کرنی تھی۔ شمس ان میں صلح ہوتے دیکھ کسی کام کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ حالانکہ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بضد تھا کہ اسے کچھ اہم کام ہے۔ شام کو عادل کو آفس پک کرنے کا کہہ کر روانہ ہوا تو عادل اپنی والدہ کے ساتھ کچن میں مدد کرنے لگی۔ سائمہ بیگم اس سے شمس کے متعلق سوال کرنے لگی تو اس کے جوابات نے انہیں مکمل طور پر پرسکون کر دیا۔ اٹھو، چل وقت ہو گیا ہے۔ حوالدار نے جیل کا دروازہ کھولا اور شیر کو اٹھنے کا کہا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آج اس کی توقع کے طور پر آخری پیشی تھی اور سب کو امید تھی کہ اسے ہر صورت سزائے موت ہوگی، لیکن اسے یقین تھا کہ 3 کروڑ کے لیے بہت سے لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ وہ دیوار پر لگی بڑی سی اسکرین پر نیوز سن رہا تھا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی آج اس نے پہلی بار نیوز دیکھی۔ شمسی اس کے قریب بیٹھا نیوز سن رہا تھا۔ عادل کو یقین نہیں آیا تھا کہ شہیر نے خود کی آزادی کے بدلے 3 کروڑ کا انعام رکھا ہے۔ ہر نیوز چینل پر یہ گیسٹ ڈسکس ہو رہا تھا، کہیں کوئی تجزیہ کار اس بات کے بارے میں بات کر رہا تھا، کہیں اس کو بحث میں لیے بیٹھا تھا کیا وہ اس کی مدد کے لیے کوئی آگے بڑھے گا، کہیں کوئی اس بات پر بحث کر رہا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس بارے میں؟ شمس کو شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی بات کو شمس نے نظر انداز کیا۔ آج چونکہ حتمی پیشی تھی تو ان کا وہاں جانا لازمی نہیں تھا۔ کسی بھی خطرے کے زیر اثر اس نے عادل کو وہیں رہنے کا کہا۔ چونکہ اس جگہ کے بارے میں شہیر نہیں جانتا تو وہاں محفوظ تھی۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اسے سزا ہو جائے گی، کسی اور سوچ کو ذہن میں مت آنے دو۔ وہ اس کی جانب دیکھتا کہنے لگا تو عادل نے پھر سے اپنا چہرہ پلٹ لیا۔ کافی وقت کے مسلسل انتظار کے بعد شمس کا موبائل بجا تو وہ کال اٹینڈ کرتا مقابل سے بات کرنے لگا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ نہ جانے دوسری جانب کیا کہا گیا جسے وہ سن نہ پائی، لیکن شمس کی پکڑ اس کے موبائل پر مضبوط ہوئی۔ عادل کو لگا شاید وہ ثبوت اسے سزا دلوانے کے لیے ناکافی تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ موبائل بند کرتا آگے کی جانب جھک گیا۔ کیا فیصلہ ہوا تبریز؟ وہ پریشانی سے اس کے سامنے بیٹھتی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی۔ شمس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ اس کے ہاتھ پر گرا تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ شمس نے اس کی جانب دیکھا تو سرد آنکھیں آج دکھ سے بھیگی ہوئی تھیں۔ تبریز کیا ہوا؟ وہ تو بہتر تھا، مجھے لگا ہم دونوں میں سے مضبوط ہے، خوش اخلاق، چاہنے والا، چاہے جانے والا۔ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے تو ہمارے خاندان کا نام روشن کرنا تھا۔ وہ دکھ سے چور لہجے میں بولا تو عادل اسے افسردہ سی دیکھنے لگی۔ اس نے ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور اسکرین بند کر دی جہاں بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ چلو تبریز، ہم دونوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بہت بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے اترا ہو اور اچانک بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شمس کو یوں دکھی دیکھ وہ خود بھی اداس ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں اس کے ساتھ داخل ہوئی اور پریشانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سہلانے لگی۔ شمس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تو وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ وہ اسے غصے سے دیکھنے لگا جیسے اس سب کی قصوروار وہی ہو۔ جاؤ یہاں سے، وہ درست لہجے میں گررایا۔ عادل کانپ اٹھی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تبریز تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارنے لگا تو عادل اس کی جنونیت سے خوفزدہ ہونے لگی۔ وہ دروازے کی جانب تیزی سے پلٹی اور اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولنے لگی جب شمس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور دیوار کے ساتھ پٹکا۔ اس کی کمر زور سے ٹکرائی تو عادل کا سانس اکڑ گیا اور وہ ہوا کھینچنے لگی اور کمر میں اٹھتی تکلیف کو برداشت کرنے لگی۔ یوں زور سے کھینچنے پر اسے اپنے کندھے میں تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ آنکھوں میں پانی کے ساتھ خوف اور درد کے ملے جلے احساسات لیے شمس کو دیکھنے لگی جس کی نظریں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی عادل کے بازو کو جکڑے ہوئے تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کا رخسار تھامے ہوئے تھا۔ شمس کا رستا خون عادل کے رخسار کو بھگونے لگا۔ پلیز نہیں جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اپنی پیشانی عادل کی پیشانی سے ٹکاتا کہنے لگا۔ تبریز پلیز۔ نہیں عادل، میں سب کچھ کھو چکا ہوں، کبھی اپنی چاہت پوری نہیں کر پایا۔ وہ اس پر جھکتا کہنے لگا تو عادل اس کی پکڑ میں مچلنے لگی جس پر شمس نے اسے دونوں کندھوں سے جکڑ لیا۔ عادل اس کی انگلیاں اپنے کندھوں میں پیوست ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی جنونیت سے عادل کو خوف محسوس ہونے لگا، وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اسے یوں اپنی جانب پیش قدمی کرتا دیکھ عادل کی سانسیں پھر سے بکھری۔ وہ اس کے سینے پر اپنے لرزتے ہاتھ رکھ کر بے جان وجود سے اسے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ محسوس کرو، کیا تم میری دھڑکن محسوس نہیں کر پا رہی؟ عادل اس کی گرم سانسیں اپنے سرخ ہوتے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ شمس نے اپنے دائیں ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ تھاما اور اپنی شرٹ کو دوسرے ہاتھ سے کھینچنے لگا۔
رائل بلو رنگ کی شرٹ کے بٹن ٹوٹتے ادھر ادھر جا گرے تو وہ مزید بوکھلا گئی۔ اسے اپنی سانسیں بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جیسے وہ کسی مشقت میں ہو۔ تبریز، یہ کیا؟ شمس نے اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور شدت جذبات سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ محسوس کرو، کیا تم میری بے ترتیب دھڑکن نہیں محسوس کر رہی؟ کیا یہ میرے جذبات کی گواہی نہیں ہے؟ حدیل نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ اس کے جسم کی گرمائش وہ محسوس کر سکتی تھی، جو اس کے جسم سے ہوتی حدیل کی ہتھیلی میں داخل ہو رہی تھی۔ اور اس سے بھی زیادہ وہ اس کے دھڑکتے دل کو محسوس کر رہی تھی، جو اس رفتار سے دھڑکتا اسے اپنے جذبات کی گواہی دے رہا تھا۔ حدیل خود اپنی دھڑکنیں تیز محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ چباتی پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے وہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ حدیل کو یوں لگنے لگا جیسے اس کے قدم زمین پر نہیں بلکہ کہیں فضا میں ہوں۔ تبریز، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور سرگوشی کر کے رہ گئی۔ شمس نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اونچا کیا اور اس پر جھکتا باقی کی سانسیں بھی روک گیا۔ حدیل کے لیے جاننا بھی مشکل ہو گیا تھا کہ کب اس نے اپنی اگلی سانس بھری۔ اگر اسے احساس تھا تو محض اس بات کا کہ اس نے اپنا آپ شمس کو سونپ دیا ہے، جس کے لمس کی تمنا اسے اپنے اگلے سانس سے بھی زیادہ تھی۔ یہ اس کی آخری پیشی تھی اور اس کے بعد جیل سے نکلنا ناممکنات میں شامل ہو جاتا۔ وہ گہرا سانس لیتا پشت سے ٹیک لگا تو کچھ سوچنے لگا۔ اس کے پاس وقت کم تھا، اس لیے جلد از جلد کوئی ترکیب آزمانی تھی۔ ان کی وین کے پیچھے پولیس کی ایک اور گاڑی تھی جس میں 5 اہلکار سوار تھے۔ خود ان کی وین میں 4 اہلکار موجود تھے، جو کہ کل ملا کر 9 تھے۔ اگر وہ کسی ایک کو بھی اپنا بندی بنا لیتا تو بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ گاڑی مین شاہراہ پر گامزن تھی جب ایک جھٹکے سے رکی۔ شہر سمیت اس میں سوار باقی افراد بھی چونک گئے۔ اسے باہر سے فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ جہاں باقی سب خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، وہیں اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کے ساتھ سوار 2 اہلکار میں سے ایک اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے اتر گیا، جبکہ دوسرا ہاتھ میں بندوق تھامے ان تینوں مجرموں پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک مجرم نے اسے گن چھیننے کی کوشش کی تو اہلکار نے اس پر گولی چلا دی۔ وہ شخص ایک جھٹکے سے پیچھے جا گرا۔ اہلکار بھی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے شہر نے اپنی ہتھکڑی سے بندھے ہاتھ آپس میں جوڑ کر زور سے اس کی گن پٹی پر حملہ کیا۔ وہ اس اچانک حملے سے چکرا کر رہ گیا تو شہر ایک کندھے سے اسے دھکا دیتا اہلکار کے ہاتھ سے گن چھین کر اس پر نشانہ داغنے لگا۔ جیسے اس نے تیسری گولی اس کی جسم چلائی، وین کا دروازہ کھلا۔ چہرہ چھپا ایک نامعلوم شخص اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ اگر تم نے اپنے 3 کروڑ کا وعدہ پورا نہ کیا تو تمہاری ایسی حالت کریں گے کہ سب کی روح کانپ اٹھے۔ وہ شخص اس کے ہاتھ سے گن پکڑتا باہر کھینچنے لگا، جس پر شہر مسکرا دیا۔ پہلے مجھے اس ہتھکڑی سے نکالا اور میرے لیے یہاں کے بہترین کھانے کا انتظام کرو۔ وہ اس نامعلوم شخص کے ساتھ پولیس کی گولیوں سے بچتا بھاگنے لگا۔ اسے ایک وین میں پھینکا گیا اور اس میں موجود ایک اور شخص تیز رفتاری سے اسے وہاں سے لے گیا۔ کسی آواز پر حدیل ہوش کی وادی میں واپس لوٹی۔ شاید اس کا موبائل بج رہا تھا۔ وہ اپنے اطراف میں دیکھنے لگی تو سب سے پہلے شمس کے چہرے پر نظر پڑی، جس کے کندھے پر وہ سر ٹکائے پچھلے 2 گھنٹوں سے سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حدیل کے چہرے پر حیا کے رنگ پھیلے تھے اور وہ شرمندگی سے اپنا رخ موڑ گئی۔ کس کی کال ہے؟ وہ تھوک نگلتی نظریں جھکائے اسے پوچھنے لگی اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ شمس سہولت سے بستر سے اٹھتا ٹیبل تک گیا، جہاں حدیل کا موبائل اسکرین پر اس کے بابا کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ موبائل اٹھاتا واپس اس کے پاس آیا۔ اپنے بابا کی کال دیکھ کر وہ مزید کمبل میں گھستی چلی گئی۔ ابھی تو وہ کسی صورت ان سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ حدیل نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل تھاما اور کال کاٹ دی، جبکہ شمس دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بات کر سکتے ہو اگر کرنا چاہو، شمس اس کے بال نرمی سے چھوتے ہوئے بولا تو وہ جھینپ گئی۔ موبائل ایک بار پھر بجنے لگا۔ نہیں، میں پھر بات کر لوں گی۔ وہ منمنائی تو شمس نے موبائل پکڑ کر کال اٹینڈ کی اور پھر حدیل کی جانب بڑھا دیا۔ وہ مجبوری سے موبائل تھامتی حلق تر کرتی سرگوشی کرنے لگی۔ حدیل بیٹا کہاں ہو تم؟ ہم کب سے کال کر رہے تھے۔ شمس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ ان کی آواز میں موجود پریشانی سے حدیل چونکی۔ کیا ہوا ماما؟ اور ہم گھر پر ہیں۔ وہ پیشانی پر بل پھیلائے پوچھنے لگی تو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے شمس بھی اس کے طرز تخاطب سے متوجہ ہوا۔ شہر بھاگ گیا ہے کیا؟ تم لوگوں نے نیوز نہیں دیکھی؟ اب کہ اس کے والد بولے شاید انہوں نے سائمہ بیگم سے موبائل لے لیا تھا۔ بھاگ گیا ہے؟ وہ شمس کی جانب دیکھتے ان کے الفاظ دہرانے لگی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ نہیں، ہم نے نیوز نہیں سنی۔ اور بابا کب ہوا یہ؟ جیل جاتے ہوئے پولیس وین پر حملہ ہوا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اعظم صاحب ایک ہی بات میں سانس میں ساری بات بتا گئے۔ شمس نئی شرٹ پہن کر اس کے بٹن بند کرتا ڈریسنگ روم سے باہر نکلا اور حدیل کو حلیہ درست کرنے کا کہنے لگا۔ کچھ وقت پہلے کی نرمی اس کے چہرے سے غائب تھی اور آنکھوں میں پھر وہی سٹ مہری آ چکی تھی۔ شمس کہا ہے اس سے بات کرواؤ، اعظم صاحب کہنے لگے تو اس کے گیٹ پر بیل ہونے لگی۔ سائمہ بیگم گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ انگلیوں سے اپنے بال ایک جوڑے کی صورت میں باندھتی موبائل سے اسپیکر آن کرنے لگی۔ شمس بیٹا تم لوگوں کو نکلنا ہوگا، وہ تم دونوں کے لیے ہی آئے گا۔ اعظم صاحب کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ اعظم صاحب کی آواز
آپ گھبرائے نہیں، عادل میرے ساتھ مکمل محفوظ، لیکن پھر بھی میں اسے یہاں سے لے کر روانہ ہو رہا ہوں۔ وہ بار بار ڈریسنگ روم میں جاتا اور بیڈ پر رکھے بیگ میں کپڑے لا کر پھینک رہا تھا۔ عادل اپنی جگہ ساکت کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ کوئی پارسل آیا ہے اعظم؟ اسپیکر پر سائمہ بیگم کی آواز گونجی تو شمس کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے کھولیا کا مت، وہ وہیں سے چلایا لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ بہرا کر دینے کا اختیار رکھتے ایک آواز گونجی جس کے بعد ایک دم سناٹا ہو گیا۔ عادل آنکھیں پھاڑے موبائل کو دیکھنے لگی۔ بابا، وہ لاشعوری طور پر سب سمجھ رہی تھی لیکن اس کا دماغ شوق پہ چلا گیا۔ وہ ایک دم چلائی تو شمس تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور عادل کو تھام گیا جو زمین پر گرتی چلی گئی۔ بابا بولے نا بابا، اس کی آواز میں جنونیت اور شدت واضح تھی۔ اپنے بال نوچنے لگی تو شمس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کی پیشانی کا بوسہ لینے لگا لیکن عادل اپنے آپے سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں، میرے بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے احسار سے خود کو آزاد کرانے لگی تو شمس اسے مضبوطی سے جکڑنے لگا۔ عادل ہوش میں ہو، وہ اب چلاتے اس کے سینے پر مکوں کی بارش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میرے ماما پاپا کے پاس جانا ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہنسیانی کیفیت میں چلانے لگی۔ ہمیں یہاں سے جانا ہے، شاباش اٹھو۔ نہیں بابا، عادل کا سر چکرانے لگا اور اپنے حواس کھونے لگی۔ ایک بار پھر وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ شمس اس کا چہرہ تپتپانے لگا۔ عادل کے ساتھ جو ہوا تھا اس کا وہ کسی صورت ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی حالت شمس کے لیے تکلیف دہ تھی، لیکن وہ اسے نہیں کھو سکتا تھا۔ ایک شخص کی جنونیت نے کتنی زندگیاں چھین لی تھی۔ شمس کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی حملہ کرے گا اور اس کے والدین کو نشانہ بنائے گا۔ اب اسے اس بات کا تاحیات افسوس رہتا۔ اس نے عادل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی جانب چل دیا۔ خان صاحب گیٹ کھولیں، وہ چوکیدار کو بلند آواز میں کہتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے پھرتی سے راہداری کی اور بیرونی گیٹ کو کھول دیا۔ شمس بے ہوش عادل کو گاڑی میں بٹھائے وہاں سے روانہ ہوا۔ وہ گیٹ سے کچھ دور ہی گیا تھا جب فضا میں گولی چلنے کی آواز آئی۔ کار چرچراہٹ کی آواز نکالتے سڑک سے اترتی کھائی کی جانب پلٹ گئی۔ شمس نے کار کو بمشکل قابو کیا اور وہیں روک دیا۔ خالی سڑک کے وسط میں شہید گن کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ یو مسڈ می مائی برو؟ وہ چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سے ان کی جانب بڑھا۔ شمس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے، اس کی رگیں واضح ہونے لگی۔ ویسے آنٹی بالکل بھی اچھی میزبان نہیں، بہت بولتی ہیں۔ وہ اپنا کان کھجاتا کہنے لگا۔ مجھے ان کی زبان کاٹنی پڑی۔ کیا ہوا بھائی، مجھے خوش آمدید نہیں کہو گے؟ اس کے چہرے کے خوفناک تاثرات دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ تمہیں اس کے والدین کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خود پر بمشکل قابو پاتا کہنے لگا۔ شمس کو اس وقت محض یہی فکر تھی کہ عادل کار میں بے ہوش ہے۔ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جو اس کے لیے جان لیوا ہو۔ ویسے آنٹی سے پتہ چلا آپ نے شادی کر لی، ناٹ فیئر۔ وہ عادل کو ونڈو اسکرین میں دیکھتا کہنے لگا۔ عادل کو لگا جیسے وہ کسی اندھیرے کنویں میں گرتی جا رہی ہے۔ اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا اور ہمیشہ یہیں پھنسی رہ جائے گی۔ اسے لگا جیسے وہ اس کنویں کی تہہ سے ٹکرائی ہو اور تکلیف سے اس کی آنکھیں ایک دم کھلی۔ جسم میں ہر جگہ درد ہو رہا تھا۔ جب حواس قائم ہوئے تو احساس ہوا کار میں ہے، لیکن اسے تو شمس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اچانک اسے اپنے والدین سے ہونے والی گفتگو یاد آئی تو اس کی نظر دھندلانے لگی۔ لیکن وہ یہاں کیوں تھی؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیلٹ نکالی اور لڑزتی ہوئی کار سے باہر نکلی۔ کار کا دروازہ کھلنے کی آواز پر شمس کی سانسیں مزید تن گئی۔ اسے ابھی ہوش نہیں آنا چاہیے تھا۔ عادل دروازہ بند کرتی پلٹی تو شہید کو شمس سے کچھ فاصلے پر کھڑا دیکھ ساکت ہوئی۔ پھر جب اس کے سامنے سب کے چہرے گھومنے لگے، اس کے بابا، ماما، نور اور عفان سب بے قصور تھے۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ نہیں بیبی، میں تم دونوں کو مار ڈالوں گا، وہ ہنسیانی کیفیت میں چلائی تو شہید نے گن کا رخ اس کی جانب موڑ دیا۔ شمس ایک لمحے میں پوری رفتار سے شہید کی جانب بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر گن کا رخ موڑ دیا۔ گولی عادل سے کچھ فاصلے پر درختوں میں جا لگی۔ شہید نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی گن پٹی پر حملہ کیا تو شمس ایک سیکنڈ کے لیے توازن کھو بیٹھا۔ جانتے ہو جیل میں آپ کو لڑنے کے تمام غلیظ طریقے سکھائے جاتے ہیں، وہ شمس کا توازن لڑکھڑاتا دیکھ کہنے لگا۔ عادل نے ایک دم شہید کے چہرے پر ناخنوں سے حملہ کیا تو شمس کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ وہ اپنے سر کو جھٹکنے لگا تو شہید کے منہ پر زوردار گھونسا رسید گیا جس سے اس کی ناک کی ایک ہڈی ایک آواز کے ساتھ ٹوٹی۔ اس نے عادل کو اپنی پوری طاقت سے دھکا دیا تو اسے کچھ دور جا گری اور سر بری طرح ٹکرایا، جس سے اپنے حواس پھر سے کھوتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ عادل! شمس عادل کا ساکت وجود کو دیکھنے لگا تو شہید نے بندوق سے شمس پر حملہ کیا۔ گولی اس کے کندھے کو چیرتی ہوئی گزری۔ شمس کرا کر رہ گیا جبکہ شہید اس کے سر کا نشانہ لینے لگا، لیکن اس نے ہمت نہ ہارتے اس کے پیٹ میں اپنے دوسرے کندھے سے حملہ کیا جس سے شہید کے پاؤں ہوا میں بلند ہوئے۔ اس نے گونی سے شمس کے زخمی کندھے پر حملہ کیا جس سے وہ زمین کی جانب گرا لیکن اپنی ہتھیلی کا استعمال کر کے بچ گیا۔ شہید نے اپنے گھٹنے سے اس کے چہرے پر حملہ کرنا چاہا لیکن وہ اس سے دور ہٹ گیا اور اپنا پاؤں اس کے گھٹنے پر مارا جس سے اس کا پاؤں کھسک گیا اور توازن کھونے سے وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ شہید نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اپنی ہتھیلی کا استعمال کیا جس کی وجہ سے گن ان سے کچھ دور جا گری۔ شمس تیزی سے کھڑا ہوا اور شہید کے سر پر زوردار حملہ کیا۔ ایک کے ساتھ زخمی چہرہ سڑک سے ٹکرایا تو وہ چیخ اٹھا۔ تمہیں دہشت مات ہے نا، لیکن تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ شمس نے ایک بار پھر کک کرنا چاہی لیکن شہید نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچا جس سے وہ بھی گر گیا۔
شہین ناک پر ہاتھ رکھے لڑکھڑاتا ہوا گن کی جانب بڑھنے لگا جو کہ ڈھلان کے قریب ہی گری تھی۔ شمس اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کرانے لگا لیکن شہر کو گن کی جانب بڑھتا دیکھ کے گہرا سانس لے کر اٹھنے لگا۔ شہر گن اٹھا کر پلٹا ہی تھا جب شمس نے درخت کی شاخ سے اس پر حملہ کیا اور ڈھلان سے اس کا پاؤں پھسلا جس سے وہ کھائی میں گرنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹہنیوں کو جکڑ لیا جبکہ گن وہیں گر گئی۔ شمس نے جھک کر گن کو اٹھایا اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے۔ خون بہہ جانے سے اس کی نظریں دھندلانے لگی۔ بھائی مجھے معاف کر دو، شہیر اپنی موت قریب دیکھ کر اسے منت کرنے لگا۔ تم مزید کسی کو تکلیف نہیں دو گے۔ شمس اس پر گن تاننے لگا تو شہیر چلایا، ہم دونوں ایک سے ہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تم۔ اس کے ہاتھ پھسلنے لگے تھے اور وہ کسی بھی لمحے گہری کھائی میں گر جاتا۔ نہیں، میں تم سے بہتر ہوں، اسی لیے زندہ ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے شہید کو گولی چلا دی۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے ایک آخری کوشش کی لیکن پکڑ کمزور ہوتے ہوئے وہ کھائی میں جا گرا۔ شمس شاید وہاں رہ کر روتا، اپنے باپ سے کیے وعدہ نہ پورے کرنے پر افسوس کرتا، لیکن اب اس سب سے اہم اس کے لیے حدیل کا وجود تھا جو اس کی محبت تھی۔ گن پھینک کر اس کی جانب بڑھا، حدیل کو کھینچ کر کھڑا کیا۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ خطرہ ٹل جانے پر اس کا جسم بھی اب ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ شہر سے لڑتے ہوئے بلڈ پریشر تیز ہونے سے خون کافی مقدار میں بہہ گیا تھا۔ حدیل ہوش میں آؤ۔ وہ اپنے صحیح کندھے سے اسے سہارا دیتا گاڑی تک لایا اور پھر وہاں سے اپنا موبائل ڈھونڈنے لگا تاکہ چوکیدار کو فون ملا سکے۔ جب اسے ہوش آیا تو نمرا اور اس کے والدین اس کے ساتھ تھے۔ سر پر چوٹ لگنے سے اسے پورے ایک دن بعد ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے اس نے اپنے والدین اور تبریز کو پوچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے والدین بم بلاسٹ کے سبب اس دنیا میں نہیں رہے اور تبریز اس ICU میں تھا۔ یہ جان کر حدیل ہچکیاں بھر کر روتی رہی۔ یہ بات اس کے برداشت سے باہر تھی کہ اس کے والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن جس طرح ان کی جان لی گئی وہ تب سے زیادہ تکلیف میں تھی۔ آلیان بھی مسلسل ہاسپٹل میں تھا۔ شہیر نے اس کی والدہ کا بھی قتل کر دیا تھا اور انہی سے وہ ان کا ایڈریس حاصل کر پایا تھا۔ بہت سارے معصوم لوگ اس کی زد میں آ گئے تھے۔ شہیر کی موت کھائی میں گرنے سے ہوئی یا فائر سے وہ نہیں جانتے کیونکہ اس کی لاش نہیں ملی تھی۔ اندازہ تھا کہ کوئی جانور اس کی لاش لے گیا ہوگا اور پولیس ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی جنہوں نے اس کی فرار ہونے میں مدد کی تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا حدیل کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی کل کائنات اب شمس تھا جو کہ اس وقت زیر علاج تھا۔ پلیز مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ حدیل کی ایک ہی بات کو کئی بار دہرایا۔ نمرا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب نرس وہاں داخل ہوئی۔ نرس پلیز مجھے تبریز کے پاس لے جائیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو وہ طرز سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے آپ آ جائیں لیکن مریض کو تنگ مت کریے گا۔ وہ اس کی حالت کے پیش نظر مدد کے لیے تیار تھی۔ نرس کو حامی بھرتے دیکھ حدیل نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چہرے کو رگڑ کر صاف کیا اور نمرا کی مدد سے نرس کے پیچھے چل دی۔ مختلف ٹیوبز نے اس کا جسم جکڑ رکھا تھا۔ اس وقت وہ کتنا کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حالت دیکھ رو دی۔ میرے پاس واپس آ جاؤ تبریز، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں اکیلے نہیں کر سکتی، میرے پاس لوٹ آؤ پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اسے زبردستی وہاں سے پھر بھیج دیا گیا۔ اگلے دن انہیں خوشخبری ملی کہ شمس کو ہوش آ گیا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک ساتھ بہت سارے دکھ اسے کھائے جا رہے تھے۔ وہ اس کے پاس گئی تو شمس بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں پلیز لیٹے رہو شہید، وہ خوش لبوں سے اس کے بارے میں پوچھ گیا۔ وہ مر گیا ہے۔ یہ خبر سنتے شمس پرسکون ہوا اور حدیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تو حدیل کے والدین کی تدفین کے لیے انتظامات کرنے لگا۔ ان کے جسم کی جوئی سے بچے تھے، انہیں تابوت میں رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا تھا۔ انسان موت سے گھبراتا ہے لیکن ایسی موت سے اسے گھبرانا چاہیے۔ حدیل کی حالت اس دوران نازک تھی، اسے گہرا صدمہ لگا تھا اور اس دوران شمس نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ حدیل کیا تم نے سب پیک کر لیا؟ شمس نے ہال سے اسے پکارا۔ ہاں بس کچھ مدد چاہیے۔ وہ سامان وہیں رکھ کر کمرے میں گیا جہاں حدیل گہرے سرخ رنگ کے سلیو لیس ڈریس میں کھڑی تھی۔ مجھے لگا تمہیں مدد چاہیے، وہ اس کے سراپے پر اپنی نظریں گاڑے پوچھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش سے حدیل کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ مجھے لگا ہمیں جانے سے پہلے یہاں کچھ یادگار لمحے بنانے چاہیے، وہ اس کے جذبات کی شدت سے شرماتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا لیکن بہترین نہیں، اس میں جنونیت تھی۔ وہ کب کیا سوچتا حدیل کے لیے جاننا مشکل تھا۔ وہ ایک مائنڈ پلیئر تھا لیکن ایک بات پر اسے یقین تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی جنونیت سے وہ پہلے خوفزدہ ہو جاتی تھی لیکن اب وہ شدت میں کھلنے لگی تھی۔ اس نے اپنا مقام سمجھ لیا تھا، وہ اس کی رانی تھی اور راجا رانی کے بغیر کچھ نہیں تھا۔ مجھے تمہاری سوچ کی سمت پسند آنے لگی ہے۔ شمس دروازہ بند کرتا اس کی جانب بڑھا۔ چند سال بعد سندر، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے اپنی چیزیں یوں مت پھیلایا کرو۔ ماما میں سامان سمیٹ تو رہی ہوں، چیزیں تو پھیلیں گی، آپ دیکھ کر چلے نا، وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ 17 سالہ سندر شمس اور حدیل کی بیٹی تھی جسے انہوں نے شادی کے 3 سال بعد گود لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد حدیل زیادہ دیر ایک جگہ پر رہنے سے خوف محسوس کرتی جس کی وجہ سے شمس چند سال بعد رہائش اور تبدیل کر لیتا۔
اسی دوران ان کی ملاقات سندل سے ہوئی، جس کے والدین ایک بم بلاسٹ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ سندل اس وقت 6 سال کی تھی اور انہوں نے اسے گود لے لیا، جبکہ ان کا اپنا بیٹا شیش 5 سال کا تھا۔ 8 سالوں بعد وہ مری واپس لوٹے تھے۔ سندل کو اپنی دوست نے بار بار چھوڑنا کسی صورت قبول نہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ حدیل سے خفا تھی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنی ماما سے بات کرنے کا۔ شمس ایک بھاری سامان کا بکسا اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ واٹ ایور، وہ ناک سکیڑے بڑبڑائی۔ حدیل اور سندل میں کچھ عرصے سے مسئلے چل رہے تھے۔ ماں بننا کوئی آسان کام نہیں تھا اور سندل کیونکہ ان کا اپنا خون نہیں تھی، اس لیے وہ ہمیشہ کسی اونچ نیچ سے پریشان رہتی۔ وہ اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر گئی تو کچھ دیر بعد شمس بھی اسے ڈھونڈتا وہاں آ گیا۔ اس نے حدیل کو عقب سے اپنے حصار میں جکڑا تو وہ ہنسنے لگی۔ تمہیں سندل پر اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، یہ سب اس کے لیے مشکل ہے۔ تمہیں بھی لگتا ہے کہ اس کی وجہ میں ہوں؟ وہ اس کی جانب پلٹی تو شمس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ جس سب سے تم گزری ہو اس کے بعد یہ معمولی بات ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی۔ وہ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتا کہنے لگا تو حدیل اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، جن میں سرد مہری کہیں نہیں پائی جاتی تھی۔ باپ بننا اس کے لیے اچھا رہا تھا۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسانے لگی تو شمس نے اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، جس پر وہ مسکرانے لگی اور پلکیں جھکا گئی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کہیں ایک جگہ تو ٹک نہیں سکتے، نہ جانے کیسی قسمت ہے میری۔ خود کو کوستی ہوئی بیگ کندھے سے لٹکے اپنے نئے کالج جا رہی تھی، جہاں سے اس کی ماما نے انٹر کیا تھا۔ اس کے لیے دوست بنانا ہمیشہ مشکل رہا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوشش نہیں کرتی، بلکہ مسئلہ اس کی خود و خال کا تھا۔ لڑکیاں اسے دوستی سے زیادہ اس کا مذاق بنانا پسند کرتی، اور جب کوئی اس کی دوست بنتی تو کچھ عرصے بعد انہیں وہ شہر چھوڑنا پڑتا۔ اب وہ تھک چکی تھی۔ 17 سال کی عمر میں اس نے 5 فٹ اور 9 انچ کا قد پایا تھا، اور سونے پر سہاگا یہ تھا کہ وہ ایک دم دبلی پتلی تھی، اور لڑکی سے زیادہ وہ کسی لمبے لڑکے کی طرح دکھائی دیتی۔ اوپر سے اس کا پہناوا بھی کچھ ایسا تھا۔ آج موسم اچھا تھا تو اس نے اپنے بابا کے ساتھ جانے سے بس پر جانے کو ترجیح دی، اور اس کی ناراضگی کے سبب انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ کچھ لڑکے وہاں سے گزرے تو اسے دیکھ کر سرگوشی کرتے اور تالیاں بجانے لگے۔ سندل نے انہیں نظر انداز کرنا بہتر جانا، جب ایک دم کسی نے اس کا بیگ کھینچا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پلٹی تو وہی 2-3 لڑکے ہاتھ میں اس کا بیگ پکڑے کھڑے تھے۔ میرا بیگ مجھے واپس کرو، پہلے سے جھنجھلائی ہوئی تھی اور تپے ہوئے انداز میں بولی۔ نہیں کرتے ٹام بوائے۔ اسے زج کرنے لگے تو سندل کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اسے اس کا بیگ واپس کرو، کسی کی بھاری آواز پر سب چونکے۔ درختوں کی اور سے ایک چوڑے سینے والا شخص ان کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کا چہرہ کالی ہڈی سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ شخص کا وجود سندل کو کسی خطرناک تیندوے کی طرح لگا۔ شاید ان لڑکوں کو بھی ایسے ہی لگا، کیونکہ جبھی انہوں نے اس کا بیگ وہیں پھینک دیا۔ چلو ویسے بھی اس میں لڑکیوں والا تو کچھ ہے نہیں، زمائی طریقے سے کہتے وہاں سے چل دی، اور سندل جھک کر اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ میری مدد کے لیے شکریہ۔ وہ اپنی بہترین مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس مغرور شخص کو دیکھنے لگی جو ایک دم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں یوں اکیلے نہیں گھومنا چاہیے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ مہر سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئی تو اسے اس کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج تک وہ اپنے بابا کو ہی سب سے ہینڈسم شخص سمجھتی تھی۔ سندل کتنا بڑا ہے وہ تم سے؟ خود کو ڈپٹتی ہوئی شرمندہ ہوئی۔ جی، ویسے آپ کا شکریہ۔ وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتی کہنے لگی تو مقابل نے اس کی سمت اپنا ہاتھ بڑھایا۔ سندل ایک بار پھر چونکی، کیونکہ اس کے ہاتھ کی چھوٹی اور آخری انگلی غائب تھی۔ پھر ملیں گے سندل۔ وہ اس کے ہاتھ کو سہلاتا ہوا پلٹ گیا، جبکہ وہ یہ بھول گئی تھی کہ اسے اس کا نام کیسے معلوم۔ ختم شد دی اینڈ۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔